Okay. I hope you can all see the slide. It is a slide where we left off last time. Okay. Wonderful. You see, we were talking about the body of knowledge. What is the purpose of this body of knowledge? So basically, uh, there there was needed a body of knowledge for project management, and there was none. So PMI took the lead, and they started collecting those good practices, trying to establish a structure, a framework, a general guideline for all the project managers. And in that process, this BOK was formed. But in the meanwhile, PMI also realized that they could not have compiled the whole body of knowledge. Therefore, they just called it a guide to the body of knowledge, not the body of knowledge itself. That means this standard does have the pointers to almost all the aspects of project management. But if you're looking for detailed explanation of various concepts, that you might not have. And to understand those things, you may have to study other material, other books by different authors, and research papers and all that. So all the referred work, reference work, and non-reference work, everything is being referred here. So we will not call it a body of knowledge, we will call it a guide to the body of knowledge. So this guide is for, as I said, project management. So therefore the name, a guide to the project management body of knowledge. Okay, here is how it looks like. I have shown you the picture of body of knowledge earlier as well. So PMI defines the project management body of knowledge as a term that describes the knowledge within the profession of project management. What all knowledge has to be encompassed in project management profession is indicated here. But as I said, the detailed discussion on any one topic might not be there, right? A very brief discussion could be there. Maybe, some things are only mentioned in a single sentence, and there are certain tools and certain techniques which are elaborated a bit more, a bit more. Secondly, this standard, this body of knowledge is not a prescriptive kind of a thing. It does not prescribe how to do the things, right? So it is just a guideline, which is, as I said earlier, which is optional in nature. It is not mandatory. But it says that the good practices included in it, if followed, increases the chances of your success as a project manager, right? So therefore, this body of knowledge does have a proven traditional practices that are widely applied as well as innovative practices that are emerging in the profession. So we are taking our cue from two directions. One is the past, the traditional good practices coming to us, and whatever changes are getting into the field, and that we generally call disruptive technologies. Disruptive technologies, anyone have heard about them? What is a disruptive technology? Please raise hand. What is a disruptive technology? Can you all hear me? I'm afraid you can't hear me. Please raise hands who all can hear me. Okay, wonderful. Everybody can hear me.
then why don't any one of you answer? जी जावेद इकबाल साहब. जी जावेद इकबाल साहब, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. जी 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 बोले. इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज क्या चीज है? इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो नई नई मतलब आ रही होती है, इजाद हो रही होती है, उनको कहते हैं इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. ओके, इसको हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज भी कहते हैं. डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब बेसिकली ये है कि कोई ऐसा तरीका कि नई टेक्नोलॉजी या नया तरीका जो आपके पुराने वे ऑफ वर्किंग को चैलेंज करता हो. अब मिसाल के तौर पे एजाइल आ गया ना आजकल. एजाइल ने ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बुरी तरह से मुतासिर किया. अभी हम लोग ट्रेडिशनल तो पढ़ ही रहे हैं, फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन अब बीएमआई इस बॉडी ऑफ नॉलेज में नई आने वाली टेक्नोलॉजीज को भी अकोमोडेट कर रही है. इस तरह हमें ट्रांजिट या इवॉल्व करने का चांस मिलता है और हम आहिस्ता आहिस्ता इनोवेशन की तरफ जाते हैं. तो ये होता रहेगा, पीएमबीओ के रिवाइज होती रहेगी, नई टेक्नोलॉजीज, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी की तरफ हम ट्रांसफर करते रहेंगे. इस एडिशन में दोनों किस्म की टेक्नोलॉजीज को रेफर किया गया है और नेचुरली क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्टिव तो है कोई नहीं, तो ये आपके ऊपर छोड़ा कि आप अगर चाहें तो एजाइल पे इस्तेमाल कर लें, चाहें तो उस पर कर लें. और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो उसका 7th एडिशन आएगा वो उसका उन्होंने स्ट्रक्चर ही बदल दिया है, उसमें प्रिस्क्रिप्शन और कम हो गई है और उसमें आप वो कहते हैं जी कि हमें इस बात से मतलब नहीं है कि आप कैसे प्रोजेक्ट करते हैं. जैसे अभी इस किताब में हम देख रहे हैं जी प्रोसेस ग्रुप्स हैं, प्रोसेसेस हैं, किसके बाद कौन सा प्रोसेस होना चाहिए वगैरह वगैरह. उसमें वो ये बातें नहीं करता. उसमें वो ये बात करता है कि आपकी कॉम्पिटेंस एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होनी चाहिए. तो उस कॉम्पिटेंस के हवाले से आपको चेक किया जाएगा, ना कि प्रोसेसेस के हवाले से. मतलब ये एक बड़ी मेजर चीज थी कि इन एजाइल ये जो पीपल टेक प्रेफरेंस ओवर सिस्टम्स, जो पॉलिसीज प्रोसीजर सिस्टम्स वगैरह होते हैं, लोग उससे ज्यादा अहमियत रखते हैं. हमने ये अभी नहीं कहा कि जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं वो हमने फॉलो नहीं करने. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं. जैसे कवानीन होते हैं तो इंसान के लिए कानून बनाया गया, कानून बदल भी सकते हैं क्योंकि कानून इंसान के लिए बनाया गया. तो मतलब ये कहने का ये है कि बदलते हुए वक्त के साथ नई चीजों को अकोमोडेट करते हुए वी शुड बी रिवाइजिंग आवर वे ऑफ वर्किंग. अच्छा जी, लोग अभी भी मजीद ज्वाइन भी कर रहे हैं. मैंने जैसे कहा था कि बॉडी ऑफ नॉलेज में जरूरी नहीं है कि सारा का सारा कुछ कोई पब्लिश्ड वर्क हो, कोई मतलब रिसर्च वर्क हो सारे का सारा. इट इज नॉट 100% रिसर्च वर्क. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इवॉल्व होती हुई हायरार्की में आ रही हैं, सीना बसीना जो राज आगे ट्रांसफर होते जा रहे हैं, भले वो पब्लिश्ड वर्क है या नहीं है, दोनों को अकोमोडेट करता है. लेकिन एट द सेम टाइम दिस स्टैंडर्ड इज ओपन टू ऑल. अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसको लिखने में और इसको बनाने में, यस ऑफ कोर्स दिस इज ओपन टू यू, यू कैन ऑलवेज गेट इन. और इसके अंदर फिर हम बाकी चीजें भी देख लेते हैं जो चीजें कहीं किसी प्रॉपर रिसर्च से ना भी पब्लिश हुई हो, किसी ऑथर ने लिखी हो या किसी ने, तो उन चीजों को भी हम गुड प्रैक्टिसेस में अकोमोडेट करते हैं. सो दिस बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. ये मुसलसल तब्दील हो रही है, खूब से खूबतर हो रही है. दिस बॉडी ऑफ नॉलेज identifies a subset of project management body of knowledge that is generally recognized as good practices.
تو دو باتیں اس کے اندر ہیں. ایک تو جو چیزیں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا کام ہے، جنرلی ریکگنائزڈ، عام طور پہ لوگ مختلف پروفیشن مختلف انڈسٹریز میں یہ کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ چیز پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے کرنی پڑتی ہے. اور ان میں سے بھی اوکے کتنے لوگوں کو میری وائس ڈسٹارٹ ہو کے آ رہی ہے؟ ریز ہینڈ پلیز. اوکے ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ یہ آپ دو لوگوں کو ہی زیادہ پرابلم آ رہا ہے، باقیوں کو تو شاید ٹھیک نظر آ رہی. اینی ویز، تو ہم نے بات کی کہ ایک تو جنرل ریکگنیشن. اچھا ہیڈ فون سے کیا ہوگا شہزاد؟ میرا تو خیال تھا کہ ہیڈ فون سے زیادہ بہتر نظر سر آتا وہ ہے. ہاں جی نہیں ہیڈ فون میں ان کو بتا رہا تھا افتخار کو کہ ہیڈ فون سے نا وہ وائس زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے، اگر ہیڈ فون اتاریں تو پھر وہ نہیں آ رہی، ویسے ہلکی ڈسٹورشن ہے. اچھا حل کیا. ایک منٹ ذرا ہولڈ کریں، میں دیکھوں اگر کوئی تھوڑا سا میں ریڈیوس کر سکوں. جسٹ اے منٹ. ابھی کچھ بہتری ہوئی ہے جی؟ جی نادیہ آپ بتائیں گی، میری آواز کچھ کلیئر ہوئی ہے؟ اوکے باقی لوگوں کو بھی ٹھیک ہے جی؟ سرفراز باقی لوگ سب ٹھیک ہے؟ اوکے ونڈرفل ونڈرفل. اچھا جی، تو ہم یہ بات کر رہے تھے دو باتیں، کہ ایک تو اس باڈی آف نالج میں ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ ہر چیز تفصیل موجود ہے. دیکھیں پروجیکٹ مینجمنٹ، پروجیکٹ کو مینیج کرنے کا طریقہ ہے نا. تو پروجیکٹ کو مینیج کرنے میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو صرف پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں گی، مطلب جو پروجیکٹ کی کریکٹرسٹکس ہیں، ٹیمپریری ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. کچھ ایسے ٹولز ہوں گے، کچھ ایسے آرٹیفیکٹس ہوں گے جو صرف پروجیکٹس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جنرل مینجمنٹ کے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جنرل مینجمنٹ کا سارے کا سارا ایم بی اے جو ہے وہ بھی تقریباً ہمیں یہاں پہ یوز کرنا پڑتا ہے. اور خاص طور پہ پروجیکٹ مینجمنٹ والی جو ٹولز ہیں، ٹیکنیکس ہیں، گڈ پریکٹسز ہیں، وہ بھی. تو یہ ایک بہت ایکسٹینسو مٹیریل بن جاتا ہے اگر ہم ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرنا شروع کریں، ہر ٹول ہر ٹیکنیک کے اوپر ایک ایک چیپٹر لکھنا شروع کریں، تو یہ تو انسائکلوپیڈیا بن جائے گا. تو اٹ واز ناٹ پاسبل کہ اتنی ساری چیزوں کو اس میں ایڈریس کیا جا سکے، اور اس وجہ سے اس کو فوکس رکھا گیا ہے. اس میں صرف چیزوں کا ذکر ہے، لیکن میں نے اسے آبزرو کرتا آ رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے کہ جبکہ پی ایم آئی ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس کا سائز نہیں بڑھانا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نیا ایڈیشن آیا ہو اور اس میں 100-200 صفحے ایڈ نہ ہوئے ہوں. دیکھیں یہ 100 کچھ پیجز سے سٹارٹ ہوا تھا فرسٹ ایڈیشن سے، 170 پیجز تھے یا کچھ ایسے تھے، اور اس وقت یہ کچھ نہیں تو 700 صفحوں کی کتاب ہے. آل دو اس میں وہ اپینڈکس وغیرہ اور وہ چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ اس کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسے ریڈیوس نہیں کر سکتے، نئی نئی چیزیں اس میں ایڈ ہوتی جاتی ہیں. لیکن میں پھر دوبارہ اس بات کو ایمفسائز کر رہا ہوں کہ جو چیزیں اس میں انکلوڈڈ ہیں وہ ابھی بھی تفصیل نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ ہوگی. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہم ایک تو ساری انڈسٹری کو دیکھنا چاہتے ہیں، سارے جیوگرافیکلی سب شعبوں کا کوریج ہو، انڈسٹری وائز ہو، کلچر وائز ہو، ہر طرح سے.
کیونکہ میں نے پروجیکٹ کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتایا تھا کہ پروجیکٹ تو ہر کوئی کرتا ہے، انجینئر بھی کرتا ہے، ڈاکٹر بھی کرتا ہے، لائر بھی کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے. تو جب ہر کوئی پروجیکٹ مینجمنٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے، لیکن ہر کسی کے پروجیکٹ مینج کرنے میں کچھ فرق بھی ہے. وہ کیسے؟ کنسٹرکشن والا کسی اور چیز کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہوگا، کوئی اور جو آئی ٹی والے کا کوئی اور چیز میں زیادہ ایمفیسس ہوگا، لیکن کوئی تو ایسی پریکٹسز ہوں گی جو کامن ٹو آل ہوں گی. بس وہ جو کامن ٹو آل ہیں، وی ہیڈ ٹو جنرلی ریکگنائز دیم کہ صرف کامن پریکٹس. اب میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک کنسٹرکشن کے اندر پروجیکٹ کرنے کے لیے ایک خاص پریکٹس ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ پی ایم بی او کے میں نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کامن پریکٹسز میں سے یہ گڈ پریکٹس ہے. اور کامن پریکٹس کون سی؟ جو کہ ہر کسی کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. سو دس از اے جینیرک اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے جی، پی ایم بی او کے از اے جینیرک اسٹینڈرڈ. اس میں پوری کوریج نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم کنسٹرکشن کی پوری کوریج نہیں ڈال سکتے، آئی ٹی کی پوری کوریج نہیں ڈال سکتے. تو وہ جو اسپیسیفک نالج ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. اس میں صرف وہی چیزیں شامل ہیں جو دنیا جہان میں ہر طرح کے پروجیکٹ کے اوپر اپلیکیبل ہو سکتی ہیں. ایک تو بات یہ ہوگی کہ کامن گراؤنڈ ہم نے نکال لیا. وٹ از کامن کامنلی پریکٹسڈ آل اوور دا ورلڈ ان پروجیکٹ مینجمنٹ. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کامن ہم نے نکالا ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. ایسا بھی تو ممکن ہے نا کہ ایک پریکٹس جو کی جا رہی ہو وہ کی تو جا رہی ہے، صدیوں سے کی جا رہی ہے، آپ سینہ بسینہ اس کا راز لے کے آئے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے باپ دادا نے ایسے کیا تھا، لیکن کرتے ہم ضرور ہیں مگر یہ نہیں پتا کہ کیوں کرتے ہیں. اور اس میں ایک کبھی امکان رہ جاتا ہے کہ یہ جو پریکٹس کر رہے ہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمیں گڈ اور بیڈ کے درمیان فرق نکالنا ہوگا اور ہمیں صرف ان پریکٹسز کو چننا ہوگا جو کہ گڈ ہیں. بہت سی چیزیں عرف عام میں غلط پریکٹسز جو ہیں وہ ہم لے کے چلتے رہتے ہیں اور آپ کو میرا خیال اندازہ ہوگا کہ ایک غلط پریکٹس کیسے بنتی ہے. وہی جگہ ہمارے باپ دادا بتوں کو پوچھتے آئے ہیں تو ہم بھی پوچھیں گے. ٹھیک ہے جی، دیر از نو لاجک ان اٹ. سو ہمیں چیلنج کرنا ہے ان تمام چیزوں کو اور چیک کرنا ہے کہ آیا کہ یہ ہم پہ اپلائی کرتی بھی ہے کہ نہیں کرتی. پتہ لگے یہ بابا آدم کے زمانے کی کوئی پریکٹس ہے جو کہ اب اپلائی نہیں کرتی. اب ہمارے پاس زیادہ کوئی اسموتھ ویز آف ورکنگ آ گئے ہیں. اینی ویز، تو کہنے کا مقصد ہے کہ کامن گراؤنڈس جنرلی ایکسپٹیبل، جنرلی ریکگنائز بائی آل، سب کا سروے کیا گیا دنیا بھر سے، ان سب کی پریکٹس اٹھا کے دیکھا گیا اور ان میں سے جو کامن چیزیں نکلی ان میں سے بھی اچھے اور برے کو الگ الگ کر لیا گیا. جو چیزیں گڈ پریکٹس ریکگنائز کی گئیں وہ اس پی ایم بی او کے میں شامل ہیں. جو بیڈ پریکٹسز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں. تو بہت سی چیزیں آپ آگے دیکھیں گے اور انڈیکیشن آپ کو ملے گی. جب لازمی بات ہے جب گڈ پریکٹس سامنے ہے تو بیڈ پریکٹس کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، جنرلی ریکگنائز جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ وہ نالج اور پریکٹس ڈسکرائبڈ اور اپلیکیبل ٹو موسٹ پروجیکٹس موسٹ آف دی ٹائم. یہ بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے. دیکھیں، دیر از نو گارنٹی، اٹ از اے جینیرک اسٹینڈرڈ. ہر کسی کو اپلائی کرتا ہے، ہر کسی کو اپلائی ہو سکتا ہے. بات یہ ہے جی کہ یہ ہم نے بڑی محنت سے، پی ایم آئی نے بہت محنت سے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا، لوگوں سے ہی کیا. اس میں کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ کامنلی غلط پریکٹس کی جا رہی ہوں. فار ایگزامپل کنسٹرکشن فیلڈ میں ایک کہتے ہیں عرف عام میں ایک غلطی چلی آ رہی ہے اور ساری دنیا میں کنسٹرکشن والے وہ غلطی کرتے ہیں.
اور وہ ہم کہیں کہ یار یہ تو جنرلی ریکگنائز ہو گیا تو اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ چیز ہمیں اپلائی کرتی بھی ہے کہ نہیں. ابھی پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ تھنگز آر ایوالونگ، ہم انوویشنز کو بھی ساتھ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. اب ایک انوویشن آتی ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ ایک ایجائل نے آ کے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا سارے پرانے میتھڈز کا. چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل گیا. ٹھیک ہے، پہلے جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ جو لوگ ہیں وہ پریفرنس لیتے ہیں اوور سسٹم پروسیجر وغیرہ کے، رولز اور پروسیجر وغیرہ اور سسٹم جو ہیں لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، پالیسیز پروسیجر یا سسٹم زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ میں نے نہیں کہا کہ وہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں ہی نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہم لوگوں کے آسانی کے لیے ان رولز کو بھی تبدیل کرتے چلے جائیں گے. اینی ویز جی، تو یہ بات تو ثابت ہے کہ جنرلی ریکگنائز میں ایک کنسنسس ہے اباؤٹ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اسٹینڈرڈ میں. عام طور پہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور دوسرا ہم نے یہ بھی کہا کہ اٹ از اپلیکیبل ٹو موسٹ پروجیکٹس موسٹ آف دی ٹائم. ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو چیز گڈ پریکٹس ہے وہ لازمی طور کے اوپر آپ کو گڈ ریزلٹ ہی دے گی. کیوں بھلا؟ اس میں گڈ پریکٹس کو چیلنج کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں بات ہے پروجیکٹ کی انسرٹینٹی کی. فرض کر لیتے ہیں کہ آپ نے انہی گڈ پریکٹسز کے حساب سے کام کیا اور آپ کا پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوا تو کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ پی ایم آئی کو سو کر دیں گے؟ دیکھیں، پروجیکٹ جو ہے وہ ایک چیلنج ہے. کسی کو نہیں پتا کہ ہم اس کو کامیابی سے پائے تکمیل پہنچا بھی سکیں گے کہ نہیں پہنچا سکیں گے. یہ جو اب میرے پاس گائیڈ لائن آ گئی یہ مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، یہ مجھے گائیڈ کر رہی ہے، مگر دماغ تو میں نے استعمال کرنا ہے، پروجیکٹ تو میرا ہے، ٹیلرنگ تو میں نے کرنی ہے. یہ چیز مجھے اپلائی کرتی ہے، یہ نہیں کرتی. ہر پروجیکٹ کی یونیک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے پروسیس کو پک کرنا ہوگا. Therefore, there is no guarantee that even after following these good practices, you will definitely be successful. وہ کہتا ہے موسٹ پروجیکٹ موسٹ آف دی ٹائم. زیادہ تر پروجیکٹس پہ اگر یہ اپلائی کی جائیں تو موسٹ آف دی ٹائم یہ کامیابی کی طرف ہی جاتی ہیں. یہ ہے جی اس کا مطلب. پھر گڈ پریکٹس جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک جنرل ایگریمنٹ ہے کہ اگر یہ جو نالج، اسکلز، ٹولز اینڈ ٹیکنیک اس کتاب میں دیے گئے ہیں ان کو استعمال کرنے سے پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ کے کامیابی کے چانسز بڑھتے ہیں. enhances the chances of success over many projects in delivering the expected business value and results. چانسز بڑھتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ مقاصد حاصل کر پاتے ہیں، آپ کی بزنس ویلیو بڑھتی ہے. تو یہی تو وہ چیز ہے جو ہم چاہ رہے تھے. تو یہ دو تین باتیں ہم نے یہاں پہ لرن کی. کامن پریکٹس ہے، یہ کامنالٹیز ہیں جو کہ جنرلی ریکگنائز ہیں، اور اس میں سے بھی ہم نے چھانٹ کے گڈ پریکٹسز کو یہاں پہ رکھا ہے. پروجیکٹ مینیجر کا کام ہے وہ اور اس کی ٹیم مل کے اپنے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ کون سی والی پریکٹسز ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی. یہ جو جنرلی ریکگنائز جو ہم نے گڈ پریکٹسز نکالی ہیں یہ ساری کی ساری ہو سکتا ہے آپ کو اوپر اپلیکیبل نہ ہو. ٹیلر کرنا ہے تو یہ مشورے سے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کو ان میں سے کون سا ٹول، کون سی ٹیکنیک، کون سا انپٹ، کون سا آؤٹ پٹ، کون سی لائف سائیکل، کیا چیز استعمال کرنی ہے، یہ آپ کی صوابدید ہے. تو پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ یہ آپ خود اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں، پی ایم بی او کے کوئی میتھڈالوجی نہیں ہے، بل اکثر میں نے سنا ایون جو ٹرینرز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی پی ایم بی او کے میتھڈالوجی. پی ایم بی او کے اندر انہوں نے واضح طور پہ لکھ دیا ہے دس پی ایم بی او کے گائیڈ از ڈفرنٹ فرام آر میتھڈالوجی. میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے؟ یہ
ایک سسٹم آف پریکٹسز ہے، ٹیکنیکس ہیں، پروسیجرز ہیں، رولز ہیں، used by those who work in a discipline. مطلب ان ادر ورڈز اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہائیلی پرسکرپٹیو چیز ہوتی ہے، میتھڈالوجی تفصیل جاتی ہے. یہ میں نے پی ایم بی او کے حوالے سے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ پرسکرپٹیو ہے، اٹ کی ناٹ بی پرسکرپٹیو. پی ایم بی او کے از a گائیڈ لائن، جنرل گائیڈ لائن، a general framework under which you can develop your own methodology according to the needs of your organization. آپ بنائیں سسٹم آف پریکٹسز، آپ چوز کریں ٹیکنیکس، پروسیجرز، مگر ہم تو جنرلی آپ کو اورینٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکس بھی ہو سکتی ہیں، ان کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں. اب آپ کی آرگنائزیشن میں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے ان چیزوں کو اٹھائیں، اس طرح سے اپنا سسٹم ڈیولپ کریں. ہر آرگنائزیشن کو ایسا ہی کرنا چاہیے. یہ فریم ورک پی ایم بی او کے کا فریم ورک رکھتے ہوئے اپنی میتھڈالوجی یا تو خود ڈیولپ کریں یا کسی میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کریں. اچھا، اب یہ بڑا انٹرسٹنگ فیلڈ ہے کہ اگر جنرل فریم ورک مجھے ملا ہوا ہے تو اس فریم ورک میں آپ کی ایک کمپنی ہے، وہ اپنی میتھڈالوجی بناتی ہے، ایک اور کمپنی کوئی اور میتھڈالوجی بناتی ہے، ایک اور کمپنی کوئی اور. تو ہر کمپنی اپنی ضرورت کے مطابق کسٹمائز میتھڈالوجیز بنائیں گی اور ان پہ عمل پیرا ہوں گی. میتھڈالوجی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا جناب یہ کام کرنے کا ایگزیکٹلی طریقہ کیا ہوگا، اگر فلانی چیز کا بورڈ بنے گا اس کا ممبر کون کون ہوگا، کس کی کیا رولز ہوں گے، کیا ڈیوٹیز ہوں گی، اگر جناب چارٹر بنانا ہے تو اس کا فارمیٹ کیا ہوگا، ایگزیکٹ فارمیٹ. کمپنی ٹو کمپنی ڈیفر کر سکتا ہے، لیکن میتھڈالوجی اگر ہوگی کمپنی کے اندر تو وہ یہ ڈیفائن کرے گی. اچھا، اب یہ میتھڈالوجی تو طریقہ ہے نا جی. اب میتھڈالوجی کے اراؤنڈ ایک اور چیز بنتی ہے آرگنائزیشنز کے اندر، اسے کہتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم. پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم، پروجیکٹس کو مینیج کرنے کا جنرلی ہماری آرگنائزیشن میں کیا سسٹم رہے گا، یہاں پہ آپ اپنی میتھڈالوجی کی داغ بیل ڈالتے ہیں. اس سسٹم سے کو بنانے کے لیے بے شک آپ پی ایم بی او کے سے بہت سی گائیڈ لائن نکال سکتے ہیں، لیکن یہ جو چیز آپ بنانے کی کوشش کریں سسٹم میتھڈالوجی اپنی آرگنائزیشن کے لیے، دس از یونیک ٹو یور آرگنائزیشن اینڈ ایوری باڈی ٹرانسلیٹس پی ایم بی او کے ٹو سوٹ دیئر اون ٹیلرنگ ریکوائرمنٹس. پی ایم بی او کے گائیڈ ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک فریم ورک ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے upon which organizations can build their methodologies, policies, procedures, rules, tools and techniques and life cycle phases needed to practice project management. مطلب یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد بھی اصل عقل آپ کی استعمال ہونی ہے. آپ یہ کوئی وہ ایس او پی کی کتاب نہیں ہے کہ آپ ادھر سے پڑھتے جائیں گے کرتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے کرتے جائیں گے. مجھ سے اکثر لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا پروجیکٹ دیکھا جو پی ایم بی او کے عین مطابق ہوا؟ تو جناب پی ایم بی او کے عین مطابق تو کوئی پروجیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. پی ایم بی او کے تو اتنا بڑا فریم ورک ہے اور کوئی بھی پروجیکٹ اسکیئرلی اس کے اندر فٹ نہیں بیٹھے گا. ہم ہر پروجیکٹ میں اسی پی ایم بی او کے میں دیے گئے کچھ پروسیسز کو شاید استعمال کر رہے ہوں گے، کچھ کو نہیں بھی کر رہے ہوں گے. تو کلاسیکلی آپ کو ایسا کبھی بھی نہیں مل سکتا کہ 100% کو پی ایم بی او کے گائیڈ لائن کے مطابق چل رہا ہے. لیکن پی ایم بی او کے یہ بھی تو کہہ رہی ہے کہ گو پک یور اون میتھڈالوجی، پک یور اون میتھڈ، پک یور اون سسٹم. تو بنائے نا، یہ بھی تو پی ایم بی او کے کی ہی گائیڈ ہے. مگر ایک بات اسٹیبلش ہوگی کہ پی ایم بی او کے از ناٹ اے میتھڈالوجی، پی ایم بی او کے از ناٹ پرسکرپٹیو. نہیں، کوئی بالکل بھی نہیں کرتی. یہ کسی نے کوشچن کیا کہ جی کیا یہ کوئی ریکمینڈیڈ میتھڈالوجی کرتی ہے؟ کوئی بھی نہیں. پی ایم آئی قطعاً نہیں کرتی. بلکہ یہاں تک کہ کہیں کہیں سمجھانے کے لیے کتاب میں تو کسی چیز کا فارمیٹ سا بنا کے دینا پڑتا ہے تو اس کے نیچے خاص طور پہ لکھتے ہیں سیمپل یا ایگزامپل. وہ اس لیے کہ بھائی اگر پی ایم بی او کے لوگوں کا اتنا وہ کیا کہتے ہیں یقین ہے کہ یہ تو اسٹینڈرڈ ہے جی، اس کو فالو کرنا ہے، اور لوگ اس کو پوجنا ہی شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ ایک فارمیٹ دے دیں تو کہیں گے بس یہی فارمیٹ ہے، اسی کو استعمال کرنا ہے. اتنے احمق قسم کے لوگ ہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ چیزیں جو دی گئی ہیں یہ صرف ان کی آسانی کے لیے یا ان کی سمجھ کے لیے دی گئی ہیں. مطلب یہ اگر ایک فارمیٹ دیا ہوا ہے
تو اس سے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یار اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، میک یور اون. اور اکثر جگہوں پہ تو کوئی فارمیٹ بھی نہیں دیا گیا، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جی یہ ٹاپکس ہیں جو اس ڈاکومنٹ میں ڈسکس ہو جائیں تو بہتر ہے. دیز آر امپورٹنٹ ٹاپک. مطلب آپ نے چارٹر بنانا ہے تو چارٹر میں یہ باتیں انکلوڈ ہونی چاہیے. اب وہ کس ایگزیکٹلی کس سیکوینس میں ہوں گی، کیا ہوں گی، کتنی ڈیٹیل میں ہوں گی، وہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. مگر آپ کو جنرل گائیڈ لائن ضرور مل جائے گی اور بہت اعلیٰ گائیڈ لائن مل جائے گی. سو دس گائیڈ از بیسڈ آن دا اسٹینڈرڈ فار پروجیکٹ مینجمنٹ. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں. جی نفیس صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک منٹ جی، ذرا چیٹ کی ونڈو سامنے رکھ لوں. Can you list down some examples about such practices which were good in earlier editions of PMBOK but now identified as... نہیں سر، بیڈ پریکٹس کبھی نہیں ایسے ہوتی. بیڈ پریکٹس کبھی نہیں ہوتی. جو دیکھیں، اگر ایک چیز پچھلے ایڈیشن میں تھی تو وہ زندہ ہے، وہ چیز اپنی جگہ. اب اس کی مثال کے طور پہ ایک کام کرنے کے لیے پی ایم آئی کہتی ہے جی یہ 10 ٹول ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ 10 ٹول جو ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہی 10 ٹول استعمال ہو سکتے ہیں؟ دیز آر دا موسٹ ویل نون 10 ٹولس. دیر could be 100 other tools also, but it was impossible for PMBOK کہ ہر پروسیس کے اندر وہ 150 کی لسٹ ڈال دے. تو انہوں نے صرف انڈیکیٹو چیز دی ہوئی ہے کہ جناب اس کام کرنے کے لیے موٹے موٹے میتھڈ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یا اس کا ٹول یہ ہو سکتا ہے. باقی یہ پک اینڈ چوز آپ نے کرنا ہے. آپ ان 10 کو بھی نہ استعمال کریں، آپ ان کے علاوہ کوئی 11واں 12واں 13واں 14 طریقہ استعمال کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میرا خیال ہے 4th ایڈیشن میں ہم 4th ایڈیشن تک ہم پڑھتے آئے ہیں غالباً، اسے کہتے ہیں جی کریٹیکل چین میتھڈ. جب 4th سے 5th ایڈیشن آیا تو 5th ایڈیشن میں انہوں نے کریٹیکل چین کا لفظ غائب کر دیا. نہیں، غالباً 5th سے 6th میں یہ جو 6 آیا تو اس میں نہ انہوں نے کریٹیکل چین کا ٹول ہی نکال دیا. اچھا جی، اب میں پریزنٹیشن دے رہا تھا بیریا یونیورسٹی میں کہ کیا چینجز آئی ہیں، تو وہاں پہ ایک صاحب وہاں بولے، انہوں نے کہا جی کہ یہ کریٹیکل چین تو آبسلیٹ ہو گیا. تو خدا کا خوف کرو، آبسلیٹ نہیں ہو گیا، وہ تو اتنی زبردست چیز ہے کہ وہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. دا اونلی تھنگ از پی ایم آئی نے اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیزوں کو اوپر لے آیا ہے اور اس کو نیچے کر دیا. اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، مطلب اب اس سے زیادہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اوپر ہیں، لیکن ابھی بھی اگر آپ کریٹیکل چین استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ سو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کوئی چیز، اچھا جو چیز متروک ہو چکی ہوتی ہے، آبسلیٹ ہو چکی ہے، اور غالباً اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں. پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے نیٹ ورک ڈائگرامنگ پڑھی ہوئی ہے. کین یو ریز ہینڈ جن لوگوں نے نیٹ ورک ڈائگرامنگ پڑھی ہوئی ہے؟ جی علی کوکر صاحب، ملک علی کوکر صاحب. سر آپ ذرا بتائیں گے کہ کس چیز کو ہم کیا ریفر کر رہے ہیں؟ جی کوکر صاحب. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ملک علی کھوکر، مائک آپ کا ٹھیک ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ کا مائک چل رہا ہے. اچھا جی، ایک کوشچن ہے بیچ میں، میں اس کو پہلے آنسر کر لوں. توحید زمان صاحب کا. توحید زمان صاحب کہتے ہیں جی کہ اس میں گڈ پریکٹسز ہیں اور آئی ٹی ایل میں بھی ہیں، کوالٹی کی بھی ہیں، آئی ایس او میں اور بھی ہیں، تو یہ ان میں کیا فرق ہے؟ فرق کی بات نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے اسٹینڈرڈ کس چیز کا ہے. اگر پروجیکٹ مینجمنٹ کا اسٹینڈرڈ ہے تو پروجیکٹ مینجمنٹ کی گڈ پریکٹسز دے گا. آئی ٹی ایل کا ہے تو آئی ٹی ایل کے حوالے سے دے گا. جو کوالٹی کا ہے تو کوالٹی کے حوالے سے دے گا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ کا کام ہی یہ ہے، بھلے وہ کسی بھی چیز کا ہو.
اس کا کام ہی یہ ہے کہ گڈ پریکٹسز دے. اب آئی ایس او ہے, آئی ایس او میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیسٹ پریکٹسز ہیں؟ دے آر ناٹ بیسٹ پریکٹس, دے آر گڈ پریکٹس. تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ کوئی بھی اسٹینڈرڈ ہو وہ گڈ پریکٹسز دیتا ہے, اور گڈ پریکٹسز آپس میں میچ بھی کرتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ بنانے والے کوئی اور لوگ ہیں, یہ بنانے والے کوئی اور لوگ ہیں, تو کوئی بیچ میں کنفلکٹ بیچ میں آ جائے. لیکن مجھے اس بات کا پتا ہے کہ آئی ایس او کے ساتھ پی ایم بی او کے کی کولیبوریشن ہے, اور جو پی ایم بی او کے ان کی جو آئی ایس او کا پروجیکٹ مینجمنٹ والا پورشن ہے وہ پی ایم بی او کے کی الائنمنٹ میں ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اب یہ جو انگلینڈ والا سسٹم ہے پرنس 2 پروجیکٹس ان کنٹرولڈ انوائرمنٹ, ان کی گورنمنٹ نے وہاں بنایا ہوا ہے, وہ جو سسٹم ہے وہ اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ بھی کہتے ہیں, لیکن دراصل وہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہے, اور وہ ایک نیشنل میتھڈالوجی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ایک نیشنل میتھڈالوجی ہے کہ گورنمنٹ پروجیکٹس ایسے کیے جائیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں ایک اور بھی فرق آ گیا کہ ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹینڈرڈ ہوتی ہیں, جو آپشنل ہوتی ہیں, اور ایک جو ہوتی ہیں جو ریگولیشنز بن جاتی ہیں. کچھ اسٹینڈرڈز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ انہیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اسٹینڈرڈ نے تو نہیں کہا کہ مجھے استعمال کرنا ضروری ہے, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ جناب اگر آپ آئی ایس او سرٹیفائڈ نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو ایکسپورٹ نہیں کرنے دیں گے. اب یہ لمیٹیشن آئی ایس او نے تو نہیں لگائی تھی, یہ کس نے لگائی؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے. تو جو فورن ایکسپورٹ کے لیے انہوں نے فرض کریں کہ یہ مینڈیٹ کر دیا کہ آپ کو آئی ایس او سرٹیفائڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو دیٹ از گڈ انف. مطلب یہ اب ریگولیٹ ہو گیا, پہلے وہ اسٹینڈرڈ تھا, اب انہوں نے اس اسٹینڈرڈ کو ریگولیٹ کر لیا. مطلب یہ ایک طرح سے قانون کی شکل اختیار کر گیا ان آر کنٹری. بٹ اسٹینڈرڈ اٹ سیلف has always been mandatory and it will remain mandatory. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی جی توحید صاحب کو. ملک علی کھوکر صاحب کا مائک نہیں چل رہا. آپ نے کیا کوشچن؟ اچھا جی میں پڑھتا ہوں. The topology of network is described by network diagram with designated diagram symbols and also lets you know the flow. اوکے. اب مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ آپ کیا ایگزیکٹلی کہنا چاہ رہے ہیں. وٹ کائنڈ آف نیٹورک آر یو ریفرنگ ٹو؟ جی توحید صاحب. توحید صاحب میں آپ کا مائک آن کیا, آپ ذرا بولیے گا. جی آپ یہ جو بات آپ نے لکھی ہے ذرا ڈسکرائب کر دیجیے. کیا کہہ رہے سر؟ کیا آپ نے جواب دیا تھا نا مجھے نیٹورک ڈائیگرام کے حوالے سے؟ نہیں یہ میں نے نہیں کیا. یہ کس نے لکھا تھا؟ او سوری, ملک علی کھوکر نے لکھا تھا. اچھا ٹھیک ہے. کدھر ہیں جی ملک صاحب؟ ملک صاحب ہاں جی, آپ کا مائک کھلا ہوا ہے ملک علی کھوکر. اچھا آپ کا تو مائک ہی نہیں چل رہا. اوکے سوری. اچھا خیر چلیں میں بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ایسا ہے جی کہ انہوں نے بات تقریباً ٹھیک کہی, لیکن مجھے تھوڑا سا شک اس میں یہ پیدا ہو گیا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غالباً کوئی جیسے ٹیلی کمیونیکیشن کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں وہ ان کی بات ہو رہی ہے. تھوڑی وضاحت نہیں تھی اس حوالے سے. ادروائز شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ میں چیزوں نے کیسے فلو کرنا ہے, یہ جو فلو ہے یہ فلو چارٹ والا فلو نہیں ہے. یہ فلو چارٹ والا فلو نہیں ہے. فلو چارٹ والے فلو میں لوپ بیک بھی ہو سکتی ہے. یہ واٹر فال والا فلو ہے جس میں ایک طرف سے چیزیں جب چل پڑتی ہیں تو واپس نہیں آ سکتی, آگے ہی چلتی رہتی ہیں. تو ایروز کا ڈائریکشن سٹارٹ سے فنش کی طرف ہوتا ہے. تو ایرو ڈائیگرامنگ میتھڈ ایک تھا جو بڑا مشہور تھا, اور اس میں ڈائیگرام ایسے بنتا تھا کہ ایروز جو تھے وہ ایکٹیویٹی ہوتے تھے. تو ہم ایک ایرو
لگاتے تھے اور اس پہ کہتے تھے یہ اے ہے، اے ایکٹیویٹی ہے، پھر اے کے ختم ہونے کے بعد ایک اور ایرو لگاتے تھے، ہم کہتے تھے یہ بی ہے. تو یہ والا میتھڈ ایرو ڈیگرامنگ میتھڈ کہلاتا تھا، اور جہاں پہ دو ایرو ملتے تھے اس کو ہم نوڈ کہتے تھے، کنیکشن پوائنٹ کہتے تھے. اس میتھڈ کی although that was the first method جو نیٹ ورک ڈائگرامنگ کا ایجاد ہوا تھا، لیکن اس کی جب کیلکولیشن کرنی ہوتی تھی ٹائم کی، باقی چیزوں کی، اس میں بہت ساری کنفیوژن آ جاتی تھی اور کئی جواب غلط بھی آ جاتے تھے. اس کے وجہ سے پھر ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس ہوا، اس کو وہ تھا پریسیڈنس ڈائگرامنگ. پریسیڈنس ڈائگرامنگ اور ایرو ڈائگرامنگ بڑے عرصے ساتھ ساتھ چلتے رہے. پریسیڈنس ڈائگرامنگ میں نوڈ کو ایکٹیویٹی بنا دیا اور ایرو کو صرف کنیکٹر بنا دیا، اور وہ ہم دیکھیں گے، بات کریں گے آگے چل کر. تو ایرو ڈائگرامنگ میتھڈ ایک ایسا میتھڈ تھا جو کہ واقعی آبسلیٹ ہو چکا ہے، اب اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، کیونکہ اٹ ہیز بین سپرسیڈڈ بائی دا پریسیڈنس ڈائگرامنگ میتھڈ وچ از وے بیٹر. تو مطلب مجھے یاد ہے کہ سیکنڈ ایڈیشن تک وہ دونوں ٹولز ہوتے تھے، اے ڈی ایم اینڈ پی ڈی ایم، دونوں ہم پڑھتے اور پڑھاتے تھے، اور پھر تھرڈ ایڈیشن کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گئے. مطلب انہوں نے صرف پریسیڈنس ڈائگرامنگ میتھڈ رہ گیا، اے ڈی ایم نکل گیا. یہ تو خیر آبسلیٹ کی بات تھی. جہاں تک کریٹیکل چین کا تعلق ہے، کریٹیکل چین میتھڈ آبسلیٹ نہیں ہوا. اس کی وجہ کچھ اور ہے. بیسیکلی پی ایم آئی کا اپنا بھی تو ایک سلسلہ ہے نا جی، وہ ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے اور انہوں نے کولیبوریشن رکھی ہوئی ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ایجائل کے سلسلے میں دے ہیو کولیبوریٹڈ ود ڈسپلنڈ ایجائل. یہ ایک کمپنی ہے جو کہ ایجائل کی سرٹیفکیشن اور ریسرچ وغیرہ کرتی ہے. اینڈ ناٹ اونلی کولیبوریٹڈ، دے ہیو باٹ اٹ. دے ہیو باٹ اٹ. ڈسپلنڈ ایجائل از ناؤ اونڈ بائی پی ایم آئی. تو اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے جو کریٹیکل چین کے خالق تھے جو لوگ، ان کا ذکر کرتے تھے اور وہ بڑا اچھی ٹیکنیک تھی، انہوں نے ان کو بھی خریدنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے ان پیرلل اپنا سسٹم الگ رکھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی سرٹیفکیشن شروع کی ہوئی ہیں، باقی کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ٹون ڈاؤن کر دیا ہے. لیکن ایز سچ کریٹیکل چین میتھڈ از کین نیور بی آؤٹ. اچھا جی، اور ابھی کوئی مزید کوشچن تو نہیں آیا ہوا؟ میں دیکھ لوں. ٹھیک ہو گیا جی، فرسٹ کلاس فرسٹ کلاس. جی افتخار صاحب، آپ کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں لیکن آپ کا مائک نظر نہیں آ رہا. آپ بولیں گے کیسے؟ مائک آن کیجئے، آپ کو مائک نظر ہی نہیں آ رہا، لگتا ہے کنفیگر ہی نہیں ہوا. چیٹ میں لکھیے گا. میں اس میں آپ کی جو یہ ونڈو کھلی ہوئی ہوگی اس کی گو ٹو ٹریننگ والی، اس کے اندر ایک آڈیو کا ٹیب ہے، اس پہ کلک کر کے ذرا اپنی مائک کو چیک کر لیجئے. آپ کو کنفیگر کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا، پھر ٹھیک ہو جائے گا. چلیں آپ یہ کر لیجئے، پھر یا پھر لکھ دیجئے، چیٹ میں لکھ دیں کہ آپ کا کوشچن ہے تو میں I'll take it on. اچھا جی، تو ہم بات یہ کر رہے تھے جی، وجی انور صاحب جی، بولیے وجی. جی وجی بولیے، آپ کا مائک میں نے آن کر دیا ہے، آپ اسے انمیوٹ کر لیجئے اور بولیے اپنی طرف سے. انمیوٹ کریں. جی میری آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی، بالکل آ رہی ہے. اچھا جی، میں تھوڑا سا آپ اگر معمولی سا فردر ایکسپلین کر دیں کریٹیکل چین میتھڈ کو. ابھی نہیں کروں گا نا سر، وہ تو ابھی کا ٹاپک ہی نہیں ہے، آگے کروں گا جب اس کا وقت آئے گا. میں آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے ایک دو ٹرمز بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک چیز ہے جی تھیوری آف کنسٹینٹ. کوشش کیجیے ذرا اس کو ڈھونڈیں اور پڑھنے کی کوشش کریں. تھیوری آف کنسٹینٹ، ٹھیک ایک چیز.
دوسری چیز کریٹیکل چین کو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. ایک بک ہے اس کا نام ہے دی گول. اس کے آتھر کا نام تھوڑا سا مشکل سا ہے, وہ مجھے گولڈن ایسے کچھ نام ہے اس کا, بٹ اینی ویز وہ خیر اس سے پیشتر آپ تھیوری آف کنسٹرینٹ تک فوکس کریں. تھیوری آف کنسٹرینٹ کو تھوڑا سا ڈھونڈیں کیا چیز ہے. اس کے بعد جب وقت آئے گا ٹائم, جب ہم اسکیڈول بنانے کی بات کر رہے ہوں گے, تو اس وقت میں آپ کو تفصیل سے کریٹیکل چین بھی بتا دوں گا. لیکن کریٹیکل چین سے پہلے ہمیں کریٹیکل پاتھ کا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے ابھی بات کرنا بالکل بیکار ہے, کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا بات ہو رہی ہے. از اٹ اوکے جی؟ جی ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ابھی ایک ادھر کسی نے کوشچن لکھا تھا, یہ جناب افتخار صاحب کا, یہ آر دی اسٹینڈرڈز اور پروجیکٹ آر فکس. میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتا دی کہ پی ایم آئی کی طرف سے یہ اسٹینڈرڈ ہے, اور اسٹینڈرڈ کبھی بھی فکس نہیں ہوتا, مینڈیٹری نہیں ہوتا. یو کین پک اینڈ چوز وٹ ایور یو وانٹ. پروجیکٹ آپ کا ہے, پی ایم آئی اس کی ذمہ داری نہیں لیتی. پی ایم آئی کہتی ہے یہ گائیڈ لائن ہے میری طرف سے, آپ کی مدد کے لیے میں نے یہ چیز بنائی ہے, اگر آپ کے کسی کام آ سکتی ہے تو اٹھا لیں, اگر نہیں آ سکتی تو اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے جو سوٹیبل ترین طریقہ آپ کو لگتا ہے اس کو کر لیں. لیکن پی ایم بی او کے پڑھی ضرور ہونی چاہیے, اچھی طریقے کے ساتھ سمجھی ضرور ہونی چاہیے, تب یو ول بی اے بیٹر ڈیسیژن میکر کہ پی ایم بی او کے سے کون سی چیز اٹھانی ہے اور کون سی نہیں اٹھانی, کون سی چیز کہیں اور سے اٹھانی ہے. ڈز ناٹ ریئلی میٹر ایٹ آل. پروجیکٹ مینجمنٹ کا یہ واحد اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اور بھی باڈیز ہیں دنیا میں, مطلب آئی پی ایم اے ہے, انٹرنیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ ایسوسیشن ہے, جاپان والوں کی ہے, اور باقی بہت لوگوں کی ہیں. مگر مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ اتنا کمپریہنسو اسٹینڈرڈ اور کوئی ہے ہی نہیں. اسٹینڈرڈ تو اور ہیں, آئی ایس او کے اندر بھی پروجیکٹ مینجمنٹ کا اسٹینڈرڈ لکھا ہوا ہے, جو میں نے بتایا کہ وہ پی ایم بی او کے سے کولیبریٹ کر کے لکھا ہوا ہے انہوں نے. تو اکثر لوگ جو پی ایم بی او کے ادروائز نہیں فالو کرتے, وہ ادھر سے فالو کر رہے ہیں, تو وہ بھی پی ایم بی او کے فالو کر رہے ہیں. ابھی آج دنیا میں کوئی بھی کتاب جب لکھی جاتی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے ٹاپک پہ, تو وہ پی ایم آئی کے ریفرنس کے بغیر نہیں لکھی جاتی. تو مطلب پی ایم آئی نے اپنا وہ مقام بنا لیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ, اور یہ لوگ این سی اسٹینڈرڈ بھی ہیں, امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یہ سیکنڈ ایڈیشن جب تنی سیکنڈ ایڈیشن آنورڈز دے آر سرٹیفائڈ بائی انسی. تو امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, آئی ایس او کے ساتھ, ان سب کے ساتھ ان کی کولیبوریشن ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ جو باڈی آف نالج میں وہ جو ایک پورشن ہے جس کا نام ہے دا اسٹینڈرڈ فار پروجیکٹ مینجمنٹ, وہ این سی کی مہر ہے. اور باقی چیزیں جو ہیں مطلب باڈی آف نالج اٹ سیلف, وہ تو ایز سچ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. تو باڈی آف نالج ان چیزوں کا انٹر ریلیشن شپ شو کرتی ہے, اور اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بنیادی طور پہ گڈ پریکٹسز کا گھر ہے. اچھا جی, اور میں دیکھ لوں اور تو کوئی کوشچن نہیں. شاہزیل گول, ہاں جی بالکل جی, یہ میسج پڑھ لیجئے. شاہزیل نے لکھا ہوا ہے, ناول کا نام ہے دی گول, اور الیہو ایم گولڈریٹ آتھر کا نام ہے. بٹ دس از بیوٹیفل. یہ آپ اس کا یہ ایک جو تھیوری آف کنسٹرینٹ کا خالق ہے یہ بندہ, اور اس نے پھر کریٹیکل چین بھی اس نے بنائی. اس نے اس کے تھیوری آف کنسٹرینٹ کے اوپر کوئی ریسرچ کا مقالہ لکھنے کی بجائے ایک ناول لکھا, کہانی لکھی ایک, وہ ہے دی گول. دس از ورتھ ریڈنگ. اور پھر اس پہ ایک فلم بھی بنی ہے, بلیک اینڈ وائٹ مووی پرانے زمانے کی, اور اس کے اندر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح ایک آرگنائزیشن میں امپروومنٹ آتی ہے. وہ سپلائی چین کی جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ تو اب شروع ہوئی ہیں نا جی. تو یہ اس وقت سے اس بندے نے تھیوری آف کنسٹرینٹ دی ہوئی ہے, اور اس کے مطابق جو چیزیں یہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ کیسے افیکٹولی اور ایفیشینٹلی کی جا سکتی ہیں.
تھینک یو شاذر، آپ نے یہ چیز ہمیں بتائی. مجھے یہ نام ہمیشہ بھول جاتا ہے اور میں کبھی بھی یاد نہیں رکھ سکتا اس کو. اچھا جی، اوکے. بیکاز پروجیکٹ مینجمنٹ نیڈس ٹو بی ٹیلر ٹو فٹ. یہ وہی بات کہ آپ نے اپنی ضرورتوں کے مطابق پروجیکٹ مینجمنٹ اسٹینڈرڈ میں سے باتیں نکال کے اڈاپٹ کرنی ہے. ساری نہیں، جو آپ کو ضروری لگتی ہیں، جو آپ پہ اپلیکیبل ہیں، اور اپنی میتھڈالوجی کے مطابق کام کرنا ہے. آپ چاہیں تو میتھڈالوجی بنانے کے لیے بھی پی ایم بی او کے سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اور جو میتھڈالوجی ہوگی وہ زیادہ ڈسکرپٹیو ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور وہ زیادہ پرسکرپٹیو بھی ہوگی. جبکہ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ڈسکرپٹیو بھی نہیں ہے اور پرسکرپٹیو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اسٹینڈرڈ میں بہت زیادہ نہ تو ہم چیزوں کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صرف بریف ڈیفائن کرتے ہیں، اور اگر ہم زیادہ تفصیل میں چلے جائیں تو وہ پرسکرپٹیو ہو جائے گا. لیکن میتھڈالوجی کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ ٹیلر ٹو فٹ ہوتی ہے. پی ایم بی او کے گائیڈ پرووائڈز مور ڈیٹیل اباؤٹ کی کانسیپٹس، ایمرجنگ ٹرینڈز، کنسیڈریشنز فار ٹیلرنگ دی پروجیکٹ پروسیس وغیرہ وغیرہ، اور یہ چیزیں ہم ہر چیپٹر میں ڈسکس کرتے جائیں گے. پروجیکٹ مینیجر میں یوز ون آر مور میتھڈالوجیز. یہ دیکھیں، ایک پروجیکٹ مینیجر ایک سے زیادہ میتھڈالوجیز یا ان کی کمبینیشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. مطلب کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے. مطلب میں نے پرنس 2 کی جب میں نے سرٹیفکیشن کی تو اس کے بعد میں نے کچھ پروجیکٹس کیے 2-3، اینڈ ان those projects I used the methodology of Prince2 while using PMBOK as the framework. اور بہت زبردست پروجیکٹ ہوئے وہ. مطلب لوگ شاید اس کو اس طرح سے اپلائی نہیں کر کے دیکھ سکتے. پھر دوسری بات یہ کہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو Prince2 ہے یہ کوئی انگلینڈ کی چیز ہے، اور یہ جو ہے یہ امریکہ کی چیز ہے PMBOK. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، لیکن ایز فار ایز PMI از کنسرنڈ دس از اے گلوبل اسٹینڈرڈ. جہاں تک Prince2 کا تعلق ہے، Prince2 applies only to the in the government projects of UK. وہ گورنمنٹ نے بنوایا اور وہاں پہ لاگو ہے. وہاں پہ کسی بھی پروجیکٹ مینیجر کو گورنمنٹ کا کام کرنے کے لیے Prince2 سرٹیفائڈ ہونا ضروری ہے. تو یہ UK کا ماحول ہے، وہاں پہ یہ چلتا ہے. اچھا، اب UK بھی تو کالونیز ہیں نا ان کی، وہ بھی تو کئی ملکوں کے ساتھ کرتے ہیں انٹریکٹ. تو وہ جہاں جاتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے Prince2 کا نام لیتے ہیں کہ ہمارا تو Prince2 ہے. تو اب UK یہ اپنا سعودیہ اور گلف میں یہ ایک کامن چیز بن گئی ہے کہ جی اچھا وہ مطلب Prince2 یا PMP کیا ہونا چاہیے. جبکہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ایک چیز میتھڈالوجی ہے اور دوسری چیز اسٹینڈرڈ ہے. تو مطلب ان دونوں میں سے ایک کا کیا مقصد ہے؟ دونوں اکٹھے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. مطلب میں نے یہ نوٹس کیا کہ سعودیہ میں آپ نے کوئی بھی جاب اپلائی کی، پروجیکٹ مینیجر کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی جاب اپلائی کی ہو تو اس کے پری ریکوزٹ میں لکھا ہوتا ہے ایدر PMP اور Prince2. ٹھیک ہے جی. اب اچھی بات ہے، مجھے پسند ہے یہ آئیڈیا کہ ایون اف یو آر ناٹ اے پروجیکٹ مینیجر اسٹل یو نیڈ ٹو نو وٹ پروجیکٹ مینیجر ڈز. مگر انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی عقل استعمال کی اور سوچ سمجھ کے کیا. وہ بدوؤں نے سونا جو اس طرح سے لگا دیا. اگر وہاں پہ کوئی امریکن کمپنی کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ امریکن میتھڈالوجی اٹھا لیتے ہیں، اگر کوئی برٹش کمپنی کام کری تو وہ اٹھا لیتے ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا چیز کہاں استعمال کرنی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں ساتھ یہ بھی جانتا ہوں کہ جو نئی نسل ان کی ہے سعودیز کی، وہ کافی پڑھے لکھے ہیں. مطلب ابھی وہ ڈیزرٹ مینٹیلٹی تھی نا بیوقوفوں والی، وہ تقریباً اب اتنی زیادہ نہیں رہی، کم ہے. تو خیر اینی ویز میں یہ بات آپ کو بتا رہا تھا کہ یو ہیو ٹو ٹیلر اٹ ٹو فٹ. ٹیلرنگ کنسیڈریشن ہم آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ہر چیپٹر کے ساتھ. باقی یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے علاوہ جو یہ پروجیکٹ کا اسٹینڈرڈ تو ہو گیا نا، اسٹینڈرڈ اور پروجیکٹ مینجمنٹ، تو پروگرام مینجمنٹ کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے، پورٹ فولیو کا بھی ہے، اور ان کے اندر مزید چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں. پھر جو کامن گلوسری ہے وہ بھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اس کا نام ہے PMI لیکسیکون. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی کتاب کا امیج ہے.
اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کامن ایک ڈیفینیشن سب جگہوں پہ ایک رہے گلوسری میں. ہر کتاب ہر سٹینڈرڈ میں اپنی اپنی گلوسری ہے، لیکن وہ جو بھی ڈیفینیشن گلوسریز میں ملتی ہیں آپ کو وہ دراصل لیکسیکون کے مطابق ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ایک بک میں ایک سٹینڈرڈ میں اس کی کچھ اور ڈیفینیشن ہو، دوسرے میں کچھ اور ہو، بیکاز لیکسیکون ایک ہے اور یہ لیکسیکون سے ہی اپنی ڈیفینیشن اٹھاتے ہیں. پی ایم آئی پبلشز دی کوڈ آف ایتھکس اینڈ پروفیشنل کنڈکٹ. تھوڑی سی بات اس کے اوپر ہو جائے جی، کوڈ آف ایتھکس کے اوپر. کوڈ آف ایتھکس جو ہے ہر پروفیشن میں ہوتا ہے، پریکٹسنگ ہو یا نہ ہو، لیکن اچھی آرگنائزیشن اپنا کوڈ آف ایتھکس اور پروفیشنل کنڈکٹ رکھتی ہیں. پی ایم آئی نے بھی ایک کوڈ آف ایتھکس اور پروفیشنل کنڈکٹ بنایا. اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کا پروجیکٹ مینجمنٹ کے پروفیشن میں کانفیڈنس انسٹل ہو اور لوگ جو پریکٹیشنرز ہیں وہ بیٹر ڈیسیژن میکنگ، وائز ڈیسیژن میکنگ کر سکیں، پارٹیکولرلی خاص طور پہ when faced with difficult situation where the individual may be asked to compromise his or her integrity or values. اب وہ جو پچھلے لیکچر میں ہماری بات ہو رہی تھی، آپ ذرا غور کیجئے. ابھی آگے آگے آپ کو جو کچھ بھی میں پڑھانے لگا ہوں، جو بھی آپ پڑھیں گے آپ کہیں گے یار یہ تو بالکل جو اسلامی باتیں جیسے ہوتی ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بالکل ہمارے قرآن میں بھی یہی سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو جناب بات یہی ہے، I am not teaching Islam here, but everyone in the world is teaching Islam and we are not. خیر، تو جہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا اس نے کہا کہ غلط کام اگر کسی مشکل سچویشن میں کرنا پڑے، کمپرومائز کرنا پڑے، تو آپ کیسے اپنی انٹیگریٹی اور ویلیو کو بچائیں گے. اس بات کے لیے کوڈ آف ایتھک لکھا گیا ہے. اس کوڈ آف ایتھک میں 4 ویلیوز کے اوپر اس نے فوکس کیا ہے: ریسپانسبلٹی، ریسپیکٹ، فیئرنیس اینڈ آنےسٹی. یہ کوڈ آف ایتھکس الگ سے اویلیبل ہے، لیکن یہ کہ اتنا ذکر، تھوڑا بہت ذکر اس کا پی ایم بی او کے میں انہوں نے ڈال دیا ہے. ریسپانسبلٹی، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ریسپانسبلٹی ہر وہ چیز ہے جو پروجیکٹ مینیجر کے حلقہ اختیار میں آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اپنی ذمہ داری پوری کرنا. ایک تو ہے کہ جناب میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، میری ذمہ داری میں نہیں آتا. عام میں میرا خیال ایسے ایکسپلین کرتا ہوں، ہم نارملی فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں and throw the blame on the other person. We have to learn to take on the responsibility. We are responsible for what we do and what we do not do. پہلی بات، what we do, if it goes wrong, we are responsible. And what we do not do, we can't say میں نے تو کیا ہی نہیں. بھائی اس کو کرنا تھا میرے بھائی. اگر آپ نے اس کو کرنا تھا اور آپ نے نہیں کیا تو اس کو نہ کرنے کی ذمہ داری بھی آپ پہ. تو جو ریسپانسبل بندہ ہوتا ہے وہ ان دونوں سچویشنز کے اندر اس کا امپیکٹ، اس کا بلنٹ جو ہے وہ بیئر کرتا ہے. رسپیکٹ میں وہ کہتا ہے جی کہ جو بندہ سب سے پہلے اپنی عزت نہیں کرنا جانتا وہ کسی اور کی عزت نہیں کر سکتا. سو اسٹارٹ ود یور سیلف، دین یور دا پیپل کلوزلی اراؤنڈ یو، اینڈ پھر آگے چل کر جو ہیومینٹی ایٹ لارج، ایون ہر چیز. یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں، میرا خیال ہے ابھی آپ نے وہ چیزیں نہیں پڑھی ہیومن ریسورس والی، ہاں وہ آگے 3rd چیپٹر میں آئیں گی. وہاں پہ اس بات پہ بہت ایمفیسس ہے کہ ہمیں کرٹیس ہونا چاہیے، ہمیں دوسروں کے خیالات کا، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کو رسپیکٹ دینی چاہیے. تو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ آ گیا جی. پھر ہے فیئرنیس. فیئرنیس ہے کہ وہ نو ہینکی پینکیز، 2 نمبر، سفارشیں، یہ حساب کتاب، جو رشوتیں اور یہ سب کچھ آ جاتی ہیں. دس از انفیئر. فیئرنیس کے اوپر اس نے تھوڑی سی بات کی. اور چوتھا جو ہے وہ ہے آنےسٹی.
آنےسٹی میں اتنا سخت اس نے رویہ رکھا. اس نے کہا کہ جھوٹ آپ کہیں جی میں آنےسٹ ہوں، میں نے تو جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. اگر آپ نے نہیں بولا تو آپ آنےسٹ نہیں ہو گئے، کیونکہ آپ نے سچ نہیں بولا. اگر آپ سچ نہ بولیں جہاں پہ آپ کو بولنا چاہیے تھا تو بھی آپ جھوٹے ہیں. اگر آپ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولیں تو بھی آپ جھوٹے ہیں. آنےسٹی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اس کی پوری طرح سے ذمہ داری لیتے ہو. میں نے جو کرنا تھا اس کا بھی میں رسپانسبلٹی میں ہم نے کہا تھا، جو کرنا تھا میں اس کا بھی ذمہ دار ہوں، جو میں نے کیا میں اس کا بھی ذمہ دار ہوں. اس طرح آپ کہیں کہ جی ایک مثال کے طور پر بتاتا ہوں، آپ کو ایک بات ایک بندے کو بتانی تھی، وہ ٹائم ریسٹرکٹڈ ایک ایڈوانٹیج تھا، اس بندے کو مل سکتا تھا، آپ نے جان کے اس کو وہ بات اس ٹائم کے دوران نہیں بتائی. دس از ڈس آنےسٹی. یا آپ نے اس کو وہ ٹائم گزر جانے کے بعد وہ بتائی تو آپ کہیں میں نے تو سچ بولا تھا، اس کو بتا دیا تھا میں نے، لیکن آپ نے اس سے انفیئر ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی. خیر جی، تو یہ 4 ویلیوز ہیں اور ہر ویلیو کو وہ 2 طریقوں سے دیکھتا ہے. ایک ہوتی ہیں ایسپائریشنل یا سٹینڈرڈز اور ایک ہوتے ہیں مینڈیٹری سٹینڈرڈز. ہر جو یہ 4 ویلیوز ہیں ان کے اوپر یہ دونوں چیزیں اپلائی ہوں گی، ایسپائریشنل اور مینڈیٹری. ایسپائریشنل کیا ہوتی ہیں جی؟ کوئی مجھے بتائے گا وٹ آر دا ایسپائریشنز؟ جی پلیز ریز ہینڈ. انور جمیل صاحب. انور جمیل صاحب بتائیں گے ایسپائریشنز کیا ہوتی ہیں؟ جی السلام علیکم. جی 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 بولیے. جی ایسپائریشنز ایسپائریشن جو ہے وہ جس طرح سے مینڈیٹری ہے، اپوزٹ ٹو دا مینڈیٹری جو ایسپائریشن ہوگی. اوکے وجی صاحب آپ بتائیے گا. جی میرا تو یہ خیال ہے کہ جو میں اپنے طور پر کوئی انیشیٹو لیتا ہوں دیٹ از بیسیکلی مائی ایسپائریشن. اوکے اوکے. اور شراز صاحب؟ شراز خادم آپ مائک کھولیے، اپنے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا. جی بولیں. Sir, Assalamu alaikum. Sir, in my view, the aspiration is your inner motivation to perform a task, to do something. اوکے. یہ وجی صاحب کا اور آپ کا میں تھوڑی سی ایک کریکشن اس میں یہ کر دوں. ایسپائریشن آپ کی نہیں ہوتی، لوگوں کی ایسپائریشن ہوتی ہیں آپ کے اوپر. آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر سامنے آئے ہیں، لوگ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ جو ایسپائریشن ہوتی ہیں یہ کوئی کیا کہتے ہیں آپشنل چیز نہیں ہوتی، یہ بھی ضروری چیز ہے. لوگ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی ایسپائریشنز ہیں، تو پروجیکٹ مینیجر کو ایسا ہونا چاہیے تو آپ کو ویسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آنےسٹی میں ایسپائریشنل ویلیوز ہے، یہ کبھی کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، یہ ایسپائریشنل ویلیوز ہیں. لیکن مینڈیٹری سٹینڈرڈز کیا ہیں یا مینڈیٹری کیا چیز ہوگی؟ مینڈیٹری کا مطلب ہے کہ دیکھیں ایسپائریشن، اگر آپ پہلی بات تو میں نے یہ بتائی ایسپائریشن آپشنل نہیں ہے. ایک پروجیکٹ مینیجر کو ایسپائریشنز پہ پورا اترنا چاہیے، لیکن اگر وہ ٹو دا بیسٹ آف ہز ایفرٹ کے باوجود نہ اتر سکے تو کوئی جرم نہیں ہو گیا. لیکن مینڈیٹری جو چیز ہے اس کو پورا نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ جرم کر رہے ہیں، قابل سزا جرم. ٹھیک ہے جی. کچھ میرا خیال ہے بات سمجھ آئی ہوگی آپ کو کہ مطلب آپ ایک آدمی کو قتل کر دیتے ہیں فرض کریں تو قابل سزا جرم ہے نا جی. تو جو لا آف دا لینڈ ہے اس کے حساب سے ایک بہت مینڈیٹری ہے کہ جی یہ آپ ایک آدمی جو ہے وہ پولیس کہتا ہے کہ جی وہ کوئی غلط بیانی کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، اس پہ اس کو سرزنش کر کے چھوڑا جا سکتا ہے. مگر اگر وہ قتل کر دے گا ہم اسے نہیں کہنا آئندہ نہ کرنا.
ٹھیک ہے جی. تو ایسپائریشنل ویلیوز بھی ضروری ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایسپائریشنل ویلیوز جو ہیں وہ اگر نہ ہو سکیں تو کوئی جرم نہیں ہے، اور مینڈیٹری اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ لازمی بات ہے، وہ لازمی ہے. افتخار صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر یہ پوچھنا تھا، یہ ایسپریشنل جو ہیں یہ انفلوئنشل بیسیکلی ہوتے ہیں، جب آپ یو آر انفلوئنسڈ فرام سم تھنگ اور سم پریکٹسز. سر یہ آپ کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. پیپل لک اپ ٹو دیئر لیڈر. کوئی ہوتی ہے نا کوئی ایکسپیکٹیشن، ہمیں پروٹیکٹ کرے گا، ہمیں بتائے گا، ہمیں ریوارڈ کرے گا. تو یہ ایسپائریشنز ہوتی ہیں لوگ. اب وہ جو 4 ویلیوز ہیں اس کے حساب سے، مطلب ٹرسٹ ہے، باقی چیزیں ہیں کیا، تو ایسپائریشنل ویلیوز جو ہیں یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. مگر اگر آپ ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہ اتریں تو کوئی بہت آپ نے غلطی نہیں کر دی. آپ نے کوشش کرنی ہے لیکن آپ نے غلطی نہیں کر دی. لیکن اگر مینڈیٹری پہ نہ پورے اترے تو پھر پکڑے جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں جی ایسپریشنل اسٹینڈرڈ ڈسکرائب دی کنڈکٹ دیٹ پریکٹیشنرز who are also PMI members, certificate holders or volunteers strive to uphold. ہم یہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. اب وعدہ پورا نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ویسا نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ. مینڈیٹری کا مطلب ہے اسٹیبلش فرم ریکوائرمنٹ اینڈ ان سم کیسز لمٹ اور پروہیبٹ پریکٹیشنر بہیویئر. مطلب اس کے اوپر آپ کی سرزنش بھی ہو سکتی ہے، آپ کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اب پی ایم آئی نے یہ جو اسٹینڈرڈ یہ کوڈ آف ایتھکس بنایا، یہ بنایا پروجیکٹ مینیجرز کے لیے. یہ کن پہ اپلائی کرے گا؟ ہر کوئی تو پی ایم آئی کے انڈر انفلوئنس نہیں ہے نا جی. اس کا مطلب ہے all the members of PMI، جو پی ایم آئی کا ممبر بنے گا he will be governed by this code of ethics. all the certified professionals جو پی ایم آئی کے ہیں وہ اس کے انڈر ایتھکس کے انڈر آ جائیں گے. اور اگر آپ نے کسی سٹیج پر پی ایم آئی کے ساتھ کوئی والنٹیئر ورک کیا ہے تو بھی آپ اس کے گھیرے میں آ جائیں گے. جی شمس الزمان صاحب جی بولیے. جی شمس الزمان صاحب آپ کو اپنا مائک اپنی طرف سے انمیوٹ کرنا پڑے گا. یہ آواز میرا خیال نہیں اب تک آپ تک نہیں پہنچی. آگے سر ایک مینڈیٹری اسٹینڈرڈز ہیں جو کہ سے مجھے فالو کرنے ہیں، اور دوسرا ہے ایسپائریشنل اسٹینڈرڈز جو کہ دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز کو سے مجھے پورا کرنا ہے. بالکل. ایک میرے اپنے اسٹینڈرڈز ہیں ود مائی اون ایکسپیرینسز، وہ کہاں لائی کریں گے اگر میں ان کو؟ آپ کا ایکسپیرینس کیوں میٹر کر رہا ہے یہاں پر؟ یہاں پہ کسی پروجیکٹ کے اندر، کسی پروجیکٹ کی کمپلیشن کے اندر میں اس کو کہیں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ ایتھکس کی بات ہو رہی ہے نا، ایتھکس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے کوئی ذاتی ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ان کے علاوہ کوئی ذاتی ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں؟ ایسی بات ہے سر. اگر تو یہ وہ ان 4 ایتھکس کی بات ہو رہی ہے، ہاں جی، تو پھر تو ٹھیک ہے. ہاں. اگر یہاں پہ جو کوڈ آف ایتھکس اینڈ یہ جو اسٹینڈرڈس کی بات کر رہے ہیں، میں اس کے ریفرنس سے بات کر رہا تھا. جی دیکھیں پرسنل جو آپ کے ایتھکس ہیں نا وہ آپ استعمال کریں، لیکن اس کا پروجیکٹ مینجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ پروجیکٹ مینجمنٹ، اگر آپ کے اچھے ایتھکس ہیں تو یہ ایتھکس آپ کے اڈاپٹ آسانی سے ہو جائیں گے. لیکن لوگ آپ کو جب چیک کرتے ہیں نا، آپ دھیان لیتے ہیں، آپ کو پیپر آتا ہے، پیپر میں جو کوشچن ہوتے ہیں ان سے چیک کیا جائے گا نا آپ کو. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس اپنا پیپر ہے اس سے مجھے چیک کریں. تو آپ کے جو اپنا پرسنل کوڈ ہے، پرسنل ذاتی کوڈ ہے ایتھکس کا،
وہ آپ کا اپنا ہے اور وہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ نے اپنا ایک چیک بیلنس سسٹم اپنے اندر رکھا ہے. میں جھوٹ نہ بولوں، میں یہ نہ کروں، میں وہ نہ کروں، اور ہو سکتا ہے ان 4 ویلیوز کے علاوہ کوئی 10 آپ نے رکھی ہوئی ہوں. فائن، وہ تو آپ اپنی بہتری کے لیے ایک چیز کر رہے ہیں. لیکن پی ایم آئی نے پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے یہ بتایا کہ یہ 4 ویلیوز ہیں جس کے اوپر کام کرنا ہے، اور اس میں اسپائریشنز ہوں گی اور مینڈیٹری. تو آپ کی پرسنل ویلیو اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، ہم اسکول میں ہوتے ہیں، اسکول کا اپنا ایک کوڈ آف ایتھکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، بنک نہیں لگانا، فلانی چیز نہیں کرنی. پھر اس کا ایک چیک اینڈ بیلنس سسٹم بھی وہ رکھتے ہیں کہ جی وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، وہ نیگیٹو پوائنٹس مل جائیں گے یا سم تھنگ لائک دیٹ. وہ کوئی انہوں نے سزا جزا کا سسٹم بھی رکھا ہوتا ہے، اس کے اندر ایتھکس ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. مختلف جگہوں پہ آپ جاتے ہیں، مختلف جگہوں کے مختلف آفیسز کے مختلف کوڈ آف ایتھکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ابھی اس وقت جنرلی ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے پروفیشن کی بات کر رہے ہیں. پی ایم آئی نے ایک کوڈ آف ایتھک جنرلی پروجیکٹ مینیجرز کے لیے وضع کر دیا اور اس کو ڈیفائن کیا. بات سمجھ؟ تھینک یو ویری مچ. موسٹ ویلکم. جی وجی صاحب. جی میں تو یہ کہہ رہا تھا، جو آپ ایسپریشن کی بات کر رہے تھے نا، تو دیکھیں جو ایک پروجیکٹ پی ڈی ہے، جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے، جی جی تو اس کی ایسپریشن ایک تو اس کی ٹیمز کی طرف سے ہیں کہ ہم سے کیسے کام لیا جائے گا، کیسے بہیو کریں گے، ریوارڈز اینڈ سو آن، سب چیزیں. تو بالکل اس کے اوپر بھی تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو وہ ایک ایسپریشن وہاں سے بھی آ رہی ہوتی ہے. بالکل تو وہ اس میں پھر یہ ویلیوز آ جاتی ہیں جتنی بھی ہیں، وہ وہاں سے آتی ہیں بیسک. بالکل. یہ اصل میں کہوں گا آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں اسٹیک ہولڈر. اسٹیک ہولڈر میں اوپر والا، نیچے والا، دائیں والا، بائیں والا، سب لوگ آ جاتے ہیں. ان سب کی بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا جی. تو یہ بات ہو گئی. اور پھر وہ کہتا جی یہ وہی بات جو میں آپ سے ابھی کر رہا تھا. adherence to the aspirational standards it is not easily measured. آپ سے ایک ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے، آپ اس کو شاید ناپ نہ سکتے ہوں. conduct in accordance with these is an expectation for those who consider themselves to be professional. It is not optional. پھر جناب پریکٹیشنرز who are also PMI members، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، والنٹیئرز ہیں، سرٹیفکیشن ہولڈرز ہیں، سب لوگوں کے اوپر یہ اپلائی کرے گا. اس کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں. وہ چیز یہ ہے کہ پی ایم آئی کا یہ جو کوڈ آف ایتھکس ہے، انہوں نے اپنی باقاعدہ ایک ایتھکس ریویو کمیٹی رکھی ہوئی ہے. جو اس کے ممبرز ہیں یا سرٹیفکیشن ہولڈرز ہیں یا والنٹیئرز ہیں، اگر وہ کوئی غلطی کریں گے تو وہ کیس ان کے پاس آئے گا. تو کون سا کیس آئے گا؟ اگر وہ دیکھیں گے کہ اسپائریشنل سٹینڈرڈ اس نے پورا نہیں کیا تو شاید اس کو معاف کر دیں، بلکہ وہ کیس ہی خارج کر دیں. لیکن اگر مینڈیٹری کوئی چیز آپ نے پوری نہیں کی تو پی ایم آئی آپ کو سزا دے سکتی ہے. لازمی بات ہے کہ ان کی آپ کے اوپر کیا پاور ہے. ان کی زیادہ سے زیادہ یہی پاور ہے، آپ کی ممبرشپ کینسل کر دیں گے، آپ کی سرٹیفکیشن سٹیٹس کینسل کر دیں گے، اور اس طرح کی کوئی چیز کریں گے. آل دو اتنے ایکسٹریم ایکشنز بہت کامنلی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے ہیں. ایک بندے کو میں جانتا ہوں، مطلب اس کا پی ایم آئی سے ہمیشہ سے ہی پھڈا پڑا رہا ہے. مطلب وہ مانتا ہی نہیں ہے پی ایم آئی کی ہر اسٹیٹمنٹ کو، کہتا ہے غلط ہے غلط ہے. وہ مطلب عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے، کافی اولڈ بندہ ہے. پال کو ملا وہ ہے غالباً کس جگہ. خیر، تو اس نے پی ایم آئی کے ساتھ پھڈا ڈالے رکھا. وہ پی ایم پی بھی تھا اور وہ کیا نام ہے اس کا، رجسٹرڈ ایجوکیشن پرووائڈر بھی تھا. پی ایم آئی نے اس کا کیس ایتھکس ریویو کمیٹی میں رکھا. ایتھکس ریویو کمیٹی نے اس کا پی ایم آئی ممبرشپ کینسل، پی ایم پی کینسل، آر ای پی کینسل. پھر اس نے دوبارہ اپیل کی، دوبارہ کچھ حساب کتاب ہوا، پھر انہوں نے اس کو معاف کر دیا تھا. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ ایکٹیو ہے، پی ایم آئی ایتھکس ریویو کمیٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ سب ایشوز کو دیکھتی ہے. کہ یہاں تک آر وی آل اوکے؟ پلیز ریز ہینڈ اینڈ شو می کہ یہاں تک بات ٹھیک ہے تاکہ میں آگے چل سکوں. ٹھیک ہو گیا جی.
ठीक हो गया, राइट। अभी आते हैं जी प्रोजेक्ट की डेफिनेशन पे। नाउ प्रोजेक्ट जो है, अगर आप पुरानी किताबें देखें तो जितने मुंह बातें, प्रोजेक्ट की बड़ी डेफिनेशनें आपको मिलेंगी और अक्सर डेफिनेशनें काफी लंबी लंबी। मैं अभी आपको नहीं डिस्टर्ब करता, आपसे नहीं पूछता कि क्या डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन जनरली लोग कहते हैं जी प्रोजेक्ट जो है ये कोई क्या कहते हैं, टाइम बाउंड चीज को करने का काम है। कोई कहता है कि अनसर्टेनिटी कैरी करता है, मतलब जितने मुंह उतनी बातें। और पुरानी किताबों में मैंने देखा कि एक एक पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है वो प्रोजेक्ट को डिफाइन करने के चक्कर में, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और कंसाइज डेफिनेशन नहीं मिलती। पीएमआई की ने ये डेफिनेशन दी जो आपके सामने इस वक्त फ्लैश हुई है, आई होप आपको नजर आ रही होगी, अभी आ रही होगी। ये डेफिनेशन पीएमआई ने दी है, ये बड़ी कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है एंड इट इज अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली सब लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत ही आला तरीके के साथ एनकम्पस करती है तमाम चीजों को। देखिए जी, मैं अक्सर लोगों से पूछूं जी आपके ख्याल में क्या प्रोजेक्ट है, वो कहते हैं जी जो टाइम और कॉस्ट और क्वालिटी और ये वो हिसाब किताब कंस्ट्रेंट्स होते हैं और ये होता है और कुछ चीज डेवलप करनी होती है और इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, बहुत बहुत से, जितने मुंह उतनी बातें। मगर अब आप जरा इसको देखिए, ये एक कंसाइज डेफिनेशन है, इसमें मैंने बाकायदा कलर करके अंडरलाइन कर दी हुई हैं चीजें, आप उनके ऊपर फोकस करेंगे। डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, अ प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट। प्रोजेक्ट क्या है जी, पहले सिर्फ टेम्परेरी के ऊपर गौर फरमाइए। टेम्परेरी का मतलब है कि ये चीज परमानेंट नहीं है। प्रोजेक्ट परमानेंट फीचर नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। प्रोजेक्ट्स आते हैं, शुरू होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ये उसकी टेम्परेरीनेस को शो कर रहा है। प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी। आगे लिखा हुआ है एंडेवर। एंडेवर का क्या मतलब होता है जी? एंडेवर का क्या मतलब है? ओके, चलिए, आप लोग नहीं कोई जवाब दे रहा। हाँ जी, ये नफीस साहब बोलिए। कोशिश। बहुत अच्छा, एंडेवर कोशिश है जनाब। तो मतलब एक तो ये चीज टेम्परेरी है, मतलब ये काम जो हमें करने को मिला हुआ है ये कभी ना कभी शुरू होगा और कभी ना कभी खत्म भी हो जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक खास टाइम पे शुरू होगा और एक खास टाइम पे खत्म होगा। मिसाल के तौर पे 1 जनवरी को शुरू होगा और 31 दिसंबर को खत्म होगा। बिल्कुल मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। अभी तो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन कर रहे हैं और आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस तारीख को शुरू होगा और किस तारीख को खत्म होगा, अभी से कंस्ट्रेंट लगा दिए। नहीं, हम डेफिनेशन में सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि ये टेम्परेरी है, कभी ना कभी शुरू होकर कभी ना कभी खत्म जरूर होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ये कभी खत्म ही शुरू ही ना हो या कभी खत्म ही ना हो। प्रोजेक्ट कभी ना कभी शुरू भी होगा और अगर होगा तो काम करेगा और एक वक्त आएगा जब ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। और जो कुछ हम इसके दौरान इसके अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक अनहोनी है, वो एक अनसर्टेनिटी है जिसके बारे में हम श्योर नहीं। अगर श्योर होते तो फिर हम फटाफट कर लेते उस काम को। अभी हमें कोशिश करनी है एक ऐसा टारगेट अचीव करने की जो पहले कभी नहीं किया गया। इसका हमारे पास कोई तजर्बा नहीं है ये काम करने का, तो हम कोशिश करें। ये कोशिश टेम्परेरी होगी, ये कोशिश ऐसी नहीं होगी कि ताकि जिंदगी चलती रहे, चलती ही रहे। इसके लिए हम कोई एक लाया अमल तरतीब देंगे कि ये 2 महीने 3 महीने की एफर्ट है, इसको करके देखते हैं कि ये काम होता है कि नहीं होता। ऐसा काम जो पहले ना किया गया हो। और अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट। क्रिएशन से मतलब आपको साफ जाहिर हो गया होगा कि यहां जो चीज बनने वाली है वो पहले कभी नहीं बनी। आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप उसे क्रिएट कर रहे हैं, आप एक नया तरीका वजह कर रहे हैं और उस तरीके से जो चीज आउटपुट में निकलेगी वो यूनिक होगी। लाजमी बात है कि जब क्रिएशन हो रही तो यूनिक होगी और वो जो चीज बाहर निकलेगी, जो आउटपुट होगा या डिलीवरेबल होगा, उसको हम 3 नामों से पहचानते हैं। उसको हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, सर्विस भी और रिजल्ट भी। ये कहने की क्या जरूरत थी, सीधा सीधा डिलीवरेबल लिख देता
या आउटपुट लिख देता। प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट से ये जाहिर करने की जरूरत थी कि जो चीज बाहर निकलेगी वो कोई फिजिकल शक्ल भी रख सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है प्रोडक्ट की तरह, और कोई सर्विस भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और इससे कुछ इल्म ट्रांसफर होगा, लेकिन कल आप कोर्स करके वापस जाते हैं तो आप कहें यार ये तो मतलब मुझे कोई प्रोडक्ट तो दी नहीं है, इस प्रोजेक्ट के एंड पे मुझे कोई चीज तो दी नहीं है आपने कि जी ये किताब ले लें आप साथ। तो बुनियादी तौर पे जो मैंने सर्विस रेंडर की आपको, अगर वो अपना मकसद पूरा कर रही है तो मुझे कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। सर्विस इज ऑल्सो a result of a project, and sometimes we produce result. Now this result is not exactly the product or service. This result could be कि हम फर्ज करें कि आप एक आदमी को हायर करते हैं कि यार हमें इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बना दो, और आप जनाब 2 महीने उसके ऊपर काम करते हैं, उसका पूरा एनालिसिस ये वो, आखिर में आप एक 10 सफ़ों की रिपोर्ट जमा करा देते हैं और कह देते हैं कि इट इज नॉट फिजिबल। तो वो कहेगा कि यार ये मतलब इसने 10 लाख रुपए लिए हैं ये 10 सफ़े लिखने के, 1 लाख का सफ़ा हो गया ये तो। लेकिन बेसिकली दैट पर्सन वेंट थ्रू अ कंप्लीट प्रोजेक्ट, ही कैरिड आउट अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज, उनको एनालिसिस किया, सब कुछ करने के बाद फिर उसने ये रिजल्ट जो है इन 10 सफ़ों के डॉक्यूमेंट में उसको रिजल्ट आपको पेश किया। तो प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट भी निकल सकता है, सर्विस भी निकल सकता है और रिजल्ट भी निकल सकता है। तो ये जनाब मोस्ट ब्रीफेस्ट डेफिनेशन है। अच्छा, अब एक और बात की तरफ मैं आ जाऊं जी वजी साहब। अच्छा, ये हम ऐसे तो नहीं कह सकते जैसे मैं अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर गया और उस बंदे ने मेरे सामने ही उसको खोल के अंदर एक छोटा सा कोई तार या कोई चीज लगाई, वापस करके उसने कहा मुझे इसके 5,000 दे दो। तो क्या ये उस मीनिंग्स में जा रहा है? क्योंकि वो वहां पर तो ये होता है कि मेरी एक्सपर्टी है, मैं तो अपनी एक्सपर्टी की पेमेंट ले रहा हूँ। वो सर्विस होगी ना सर, वो तो सर्विस दी है जी, उसको सर्विस में काउंट करूंगा मैं, रिजल्ट में नहीं करूंगा। रिजल्ट अच्छा ठीक, नॉर्मली डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक चीज जो यहाँ रह गई थी वो ये है कि जो लफ्ज टेम्परेरी और भी बड़ी चीजों का की आमा जगह है, ये ना सिर्फ टाइम की टेम्परेरीनेस को शो कर रहा है कि टाइम कभी ना कभी शुरू के खत्म होगा, मगर ये भी बता रहा है कि इस पे कुछ ना कुछ पैसा भी खर्च होना है और वो भी इस मुद्दत के अंदर ही खर्च होना है, और ये भी बता रहा है कि इसी मुद्दत के अंदर इसकी हदूद में जो मुकर्रर की गई हैं उसके वो भी सबकी सब पूरी होनी है। तो टेम्परेरी ने अभी चूंकि प्रोजेक्ट के अंदर की चीजें हमने खोल के नहीं देखी, लेकिन ये जो टेम्परेरी है ये स्कोप को, टाइम को, कॉस्ट को और हद ये कि क्वालिटी तक को कवर करता है। ये जो कोशिश हम करने जा रहे हैं इसमें स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी शामिल है। वक्त के अंदर करना है, पैसे कितने हैं, टाइम इतना है, क्वालिटी फलानी है। वैसे आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं, स्कोप, टाइम और कॉस्ट, और कभी कभी हम चौथा ऑब्जेक्टिव भी शामिल कर लेते हैं, क्वालिटी, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो स्कोप, टाइम और कॉस्ट। और इनको कंस्ट्रेंट ना कहा जाए, कंस्ट्रेंट अलग चीज होती है, होते हैं ये कंस्ट्रेंट, स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्क, रिसोर्सेज, ये सब कंस्ट्रेंट है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था, एक और चीज जो ऑब्सलीट हो चुकी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, वो है आयरन ट्रायंगल या ट्रिपल कंस्ट्रेंट। सुना होगा आप लोगों ने, अक्सर लोग अभी भी पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, डिस्कशन हो रही है, क्योंकि पुरानी किताबों में अभी तक वो चीजें लिखी हुई हैं और लोग कोई पुरानी किताब उठा लेते हैं और उसके हिसाब से बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन पीएमआई को अगर आप फॉलो करते हैं, इसकी रिसर्च को फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि ट्रिपल कंस्ट्रेंट इज नो मोर। तो जहां तक यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट की बात है, तो बेसिकली प्रोजेक्ट एक मकसद को पूरा करने के लिए किया जाता है और उस मकसद में डिलीवरेबल्स आते हैं, और वो डिलीवरेबल जो हैं वो प्रोडक्ट, सर्विस या रिजल्ट की सूरत में हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे, एन आउटकम टुवर्ड विच वर्क इज टू बी डायरेक्टेड, अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन टू बी अटेन्ड, अ पर्पस टू बी अचीव्ड, अ रिजल्ट टू बी ऑब्टेन्ड, अ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड और अ सर्विस टू बी परफॉर्म्ड।
یہ سب چیزیں پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز کے اندر آتی ہیں. A deliverable is defined as any unique or verifiable product. ایک نئی چیز بنوا رہے ہیں آپ, یونیک ہے, پہلے نہیں بنی, اور اس کو ہم چیک کیسے کریں گے وہ بھی ہم اس کا کرائٹیریا ویریفائی کرنے کا بھی دے دیتے ہیں. Result our capability to perform a service that is required to be produced to complete our process phase or project. Deliverable tangible بھی ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. اور ابھی جو اس کتاب میں یہ انہوں نے آؤٹ پٹ اور آؤٹ کم کی ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کی ہے, تو آؤٹ پٹ از ایگزیکٹلی دا ڈیلیوریبل. یہی میں ایکسپلین کرنے کی پہلے پچھلی کلاس میں کوشش کر رہا تھا. آؤٹ پٹ جو ہے یہ بنیادی طور پر ڈیولپمنٹ سیکٹر کی ٹرمز ہیں, آؤٹ پٹ اینڈ آؤٹ کم. ٹھیک ہے جی. آؤٹ پٹ ڈیلیوریبل ہے اور آؤٹ کم بینیفٹ ہے. لیکن اب اس بینیفٹ کو بھی ہم تھوڑا جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جو ذمہ داری پروجیکٹ مینیجر کو دینی ہے اس کی ہم الٹیمیٹ بینیفٹ تک کی تو نہیں دے سکتے, تو ہم اس کو شارٹ ٹرم گینز دے دیتے ہیں کہ بھائی ہینڈ اوور کر کے بلڈنگ اور اس کی ٹریننگ دے کے اور ٹرن کی کر کے آپ دیں گے, یا اس کی مینٹیننس کریں گے, یا فلانی چیز کریں گے. وہ پروجیکٹ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. اس طرح اس ڈیلیوریبل کے بعد اس کے شارٹ ٹرم گولز کی اچیومنٹ بھی جو اس کا آؤٹ کم ہے کہلاتا ہے. اور جو لانگ ٹرم چیز ہے جو سے کہ 5 سال بعد اچیو ہونی ہے, وہ اس کے باس کی یا اسپانسر کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے. لیکن اگر آپ کا پروجیکٹ پروگرام کا حصہ ہے تو پروگرام مینیجر بیکمز دی اسپانسر فار دا پروجیکٹ, اینڈ اس کا کام بن جاتا ہے کہ اس کے بینیفٹس کو اٹھاؤ, مطلب اس کے ڈیلیوریبل کو اٹھاؤ, اس میں سے جو بینیفٹ نکلتے ہیں ان کو چلاؤ, اور جب تک وہ بینیفٹ الٹیمیٹ ٹارگٹ اچیو نہ کر لیں تب تک جاری رکھو. اور یہ ایک پروجیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, پروگرام کے اندر کئی پروجیکٹ ہوتے ہیں, تو وہ سارے پروجیکٹس کے بینیفٹس کو یونیفائی کرنا اور اس سے الٹیمیٹلی پروگرام کا بینیفٹ ییلڈ کرنا, یہ اس کا کام ہے. ریپیٹیٹو ایلیمنٹ, یہ میں بات پہلے بھی آپ سے کر چکا ہوں. کچھ کام ایسے ہیں, ویسے تو ہم نے کہا کہ پروجیکٹ جو ہے یہ ون ٹائم ایکٹیویٹی ہے, بے شک ایک وقت شروع ہو کے ایک وقت ختم ہو جائے گا, لیکن اس دوران کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں بار بار کرنے پڑتے ہیں پروجیکٹ کے اندر. جبکہ پروجیکٹ تو ایک پوائنٹ سے شروع ہو کے ایک دوسرے پوائنٹ پہ ختم ہوتا ہے, تو پھر پیچھے کیسے آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی ریپیٹیٹو ایلیمنٹس may be present in some project deliverables and activities. This repetition does not change the fundamental and unique characteristic of the project work. مثال کے طور پہ آفس بلڈنگز کین بی کنسٹرکٹیڈ ود دا سیم اور سملر مٹیریل اینڈ بائی دا سیم اور ڈفرنٹ ٹیم. اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ جو میں نے کہہ دیا نا کہ یہ تو کچھ نیا ہوتا ہے, تو نیا تو کیا مطلب ہے کہ پہلے کبھی بلڈنگ نہیں بنی؟ بلڈنگ تو پہلے بنی ہے, ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی سیم ڈیزائن کی بنی ہو سکتا ہے اسی ٹیم میں بنائی ہو, مگر یاد رہے کہ ہر پروجیکٹ جو ہے وہ ایک یونیک اٹیمپٹ ہے. اگر میں نے اسی طرح کی ایک بلڈنگ ایک اور جگہ بنائی تھی, اب ایک اور جگہ بنا رہا ہوں, تو کوئی نہ کوئی تو فرق ہے. جو اس کا لینڈ ہے, اس کی پرائس ہے, اس کی ٹیکنالوجی ہے, بہت سی چیزیں ہیں جو ان دونوں بلڈنگز میں فرق ہوں. تو مطلب ہر پروجیکٹ کا اپنا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے, آپ نے اس آبجیکٹو کو میٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. ہاں, اگر آپ نے صرف چھاپا مارنا ہے, آپ نے کہا جی کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, آپ ایک کالونی بنا رہے ہیں, اس میں 500 گھر ہیں, پہلے آپ ایک پائلٹ پروجیکٹ چلاتے ہیں اور ایک ماڈل ہاؤس بنا کے دکھاتے ہیں. جب وہ اپروو ہو جاتا ہے تو پھر اسی ماڈل ہاؤس کے پیٹرن پہ سارے گھر چلتے ہیں. تو ان گھروں کا بننا انڈیویجلی تو شاید پروجیکٹ ہو, لیکن کولیکٹیولی یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے کالونی کو آباد کرنا, کالونی کو اسٹیبلش کرنا یا اس کو کنسٹرکٹ کرنا, وہ ایک میگا پروجیکٹ ہے. اس میں یہ چھوٹے چھوٹے ریپیٹیٹو ایکشنز چلتے رہیں گے. بالکل وہی ڈیفینیشن جو ہم ادھر بھی بات کر رہے ہیں کہ دیر آر ریپیٹیٹو ایلیمنٹس ان پروجیکٹ سم ٹائمز. However, each building project remains unique in key characteristics. لوکیشن اس کی ڈفرنٹ ہوگی, ڈیزائن میں فرق ہو سکتا ہے, انوائرمنٹ میں ہو سکتا ہے, سچویشن میں ہو سکتا ہے, لوگوں میں ہو سکتا ہے, تو فرق تو ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک گھر بنایا ہوا ہے, بہت خوبصورت ہے, مجھے بہت پسند آتا ہے, میں آپ سے وہی ڈرائنگ لے لیتا ہوں, آپ ہی کے
जिन मजदूरों से आपने काम कराया था उन्हीं को ले लेता हूँ, और मुझे कश्मीर में जगह मिलती है, मैं उसे कश्मीर में बनाने की कोशिश करता हूँ, तो पता ये चलता है यहाँ पे तो ईंटों का घर बनता ही नहीं है। यहाँ पर तो एनवायरनमेंट में जो है जहाँ तो बर्फ पड़ती है, तो मतलब ये है कि यहाँ आपका डिजाइन चेंज होगा। अगर ईंट की दीवार बनाए तो वो तो वही 9 इंच 13 इंच से ज्यादा तो नहीं हो सकती। वहां पे जो पत्थरों की दीवारें बनती हैं, वहां पत्थर बहुत है, ईंटें मिलती नहीं है वहां पे कहीं पर, तो वहां पत्थरों से बनाएंगे तो लाजमी बात है वो डिजाइन डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद जनाब वेदर की वजह से आपको छतें स्लोपिंग रखनी पड़ेंगी। तो यू सी देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ यूनिकनेस इन एवरी प्रोजेक्ट, नो मैटर उससे मिलता जुलता या एग्जैक्टली उस जैसा कोई काम आपने पहले किया हो, लेकिन प्रोजेक्ट अपनी हैसियत में हमेशा यूनिक ही होता है। So projects are undertaken at all organizational levels. A project can involve a single individual or a group, and a single organization unit or a multiple organization units. तो मतलब ये आप देख लीजिए कि ये किसी भी लेवल के ऊपर रन हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि वो पूरी कॉलोनी बनाना भी प्रोजेक्ट हो सकता है, एक घर बनाना भी प्रोजेक्ट हो सकता है। सो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेंट्रली प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स की तरफ से किए जा सकते हैं। इसमें कम लोग हो सकते हैं, इसमें ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं। तो मतलब प्रोजेक्ट्स आर एनीवेयर एंड एवरीवेयर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मेरा ख्याल है इनको तो आप समझते ही होंगे। आपने मिसाल के तौर पे डेवलपिंग अ न्यू फार्मास्यूटिकल कंपाउंड टू फॉर मार्केट। आपको पता है फार्मास्यूटिकल के प्रोजेक्ट्स की ड्यूरेशन कितनी होती है? अभी तो कोरोना लगा हुआ है ना, उनको समझ आ रही है अभी कि दवाई बनने में कितना टाइम लगता है। सर मिनिमम 7 से 15 साल लगते हैं एक आम दवाई बनाने के लिए, उसको इजाद करने के लिए, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल उसे, कंपाउंड फॉर मार्केट। फिर एक्सपेंडिंग अ टूर गाइड सर्विस, एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है। मर्जिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, ये मर्जर हो गया है, या होस्टाइल टेक ओवर भी हो सकता है। इंप्रूविंग अ बिजनेस प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ को अपने बिजनेस प्रोसेस को डिफाइन करना चाहते हैं। एक्वायरिंग एंड इंस्टॉलिंग अ न्यू कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम फॉर यूज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये अक्सर ये भी आपने देखा है। एक्सप्लोरिंग फॉर ऑयल इन अ रीजन, मॉडिफाई अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज इन ऑर्गेनाइजेशन, कंडक्टिंग रिसर्च टू डेवलप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस और बिल्डिंग। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ चीजें डिलीवरेबल आपको प्रोडक्ट की शक्ल दे रही हैं, कुछ चीजें आपको सर्विस दे रही हैं, और कुछ चीजें सिर्फ आपको रिजल्ट दे रही हैं। तो ये जनाब एग्जांपल्स हो गई इसकी। जहां तक टेम्परेरी नेचर की बात थी प्रोजेक्ट की, जिसको मैंने आपसे पहले भी डिफाइन किया, तो प्रोजेक्ट्स इंडिकेट अ डेफिनेट बिगनिंग एंड एंड। लेकिन डेफिनेट का मतलब है कि ये कभी ना कभी शुरू होगा, जरूर डेफिनेटली शुरू होगा और डेफिनेटली एंड होगा। लेकिन इस बात को ज़हन से बिल्कुल निकाल दें कि यहाँ जी फलानी तारीख को शुरू होगा। मुझे एक बात बताइए कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट को 31 दिसंबर को कंप्लीट करना था और ये एक दिन डिले हो जाता है, तो क्या ये प्रोजेक्ट नहीं रहा, या ये फेल हो गया? खत्म होना है ना उसने। आप कहेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद अ डिले ऑफ 1 डे, बात खत्म। हम क्यों इस बात पे बजिद हैं कि हमने जनाब इसको लाजमी तौर पे डेट से ही जोड़ना है? जी वजी साहब। फिर मुझे ये बताएं, पीआईटी बनाने का फायदा क्या हुआ प्रोजेक्ट की, अगर मैं टाइम लाइन डिफाइन नहीं कर रहा हूँ? सर अभी तो हम प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, टाइमलाइन तो डिफाइन करेंगे। देखें आपने कहा है ना कि इसको डेट के साथ मशरूत नहीं करना चाहिए, तो असल में तो पीआईपी बनती इसीलिए, और फिर उसके ऊपर पेनल्टीज और सब कुछ जो है उसी पे तो बेस कर रहे होते हैं। बिल्कुल बेस करें, वो तो स्केड्यूल की हद तक बात चली गई ना, बेस लाइन हो गया, तब जाके आप ये चीजें करने के काबिल होते हैं। अभी तो हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है। दुनिया का हर प्रोजेक्ट कभी ना कभी शुरू और कभी ना कभी खत्म जरूर होता है। बस वो जो डेट आएगी वो तो प्रॉपर कैलकुलेशंस के बाद और बहुत सारा काम करने के बाद आप उस कभी ना कभी स्टार्ट और कभी ना कभी फिनिश की डेट्स असर्टन करेंगे, और उसे फिर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में डालेंगे या जो कुछ भी करेंगे, दैट विल कम लेटर। मगर
पहले से प्री डिसाइडेड डेट्स नहीं हो सकती। आप कोई बात समझे मेरी वजीर साहब? जी आप बेसिकली यहाँ पे सिंपली एक प्रोजेक्ट को डिफाइन करें कि प्रोजेक्ट होता क्या। जी बिल्कुल, ठीक हर प्रोजेक्ट ठीक कभी ना कभी शुरू और कभी ना कभी खत्म जरूर होता है। ठीक फिर टेम्परेरी डज नॉट नेसेसरली मीन अ प्रोजेक्ट हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन। टेम्परेरी का ये कतन मतलब नहीं है कि ये 2 दिन का प्रोजेक्ट है, ये 4 दिन का। टेम्परेरी का मतलब 1 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। टेम्परेरी का मतलब सिर्फ इतना है कि ये खत्म होगा, कभी ना कभी शुरू होगा तो कभी ना कभी खत्म भी जरूर होगा। ये टेम्परेरीनेस है उसकी। अगर हमें ये यकीन ना होता कि ये कभी खत्म भी होगा तो फिर ये टेम्परेरी ना होता। अब मैं एक दफा मेरा इत्तेफाक हुआ है तरबेला डैम जाने का, तो मैं वहां पे इनकी कॉलोनी में था और वहां पे किसी से बात की कि ये तरबेला डैम है, प्रोजेक्ट है, तरबेला डैम प्रोजेक्ट। यार कोई खुदा का खौफ करो, तरबेला डैम तो बने हुए मुद्दत होगी, अब कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है इसका? उन्होंने कहा नहीं ये तो उसका नाम ही तरबेला डैम प्रोजेक्ट है। मतलब आपने उसके एंड को डिफाइन ही नहीं किया। वो बन गया, आपने हैंड ओवर कर दिया, वो चलता रहा, वो ऑपरेशन में आ गया, अभी तक उनका प्रोजेक्ट ही चल रहा है। तो ये हम भूल जाते हैं कि प्रोजेक्ट खत्म भी होता है। प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में यही फर्क है। हम प्रोजेक्ट से चीजों को ट्रांजिट करके ऑपरेशन में ले आते हैं, लेकिन अभी तक हम उसको प्रोजेक्ट ही कह रहे हैं, ता जिंदगी प्रोजेक्ट ही कहते रहेंगे, ये गलत है। ओके, तो प्रोजेक्ट्स आर टेम्परेरी बट देयर डिलीवरेबल may exist beyond the end of the project। ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट का जो काम है वो टेम्परेरी था, लेकिन जो चीज वो बना के जा रहा है वो उसकी लाइफ हो सकता है बहुत ज्यादा हो। मिसाल के तौर पे हम स्कूल बना के जा रहे हैं, तो स्कूल की लाइफ कितनी है और उससे बेनिफिट कब तक निकलता रहेगा, ये तो बात की बातें। ये प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन के अंदर तो सारे बेनिफिट नहीं आ जाएंगे, और वो बिल्डिंग जो है हो सकता है आपने उसकी लाइफ रखी हो 100 साल, तो वो 100 साल खड़ी रहने की ताकत रखती है। तो प्रोजेक्ट्स टेम्परेरी हो सकते हैं, लेकिन इनका डिलीवरेबल जरूरी नहीं है कि वो भी टेम्परेरी हो। मतलब टेम्परेरी हो भी सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि टेम्परेरी होना लाजमी नहीं। ठीक है जी। कभी कभी आपने जब एक कोई चीज निकालनी है, आपने कहा जी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इसमें ये मिक्स करके क्या निकलता है, तो आपको एक सबक मिल गया, आपने वो सबक नोट कर लिया, तो वो जो डिलीवरेबल था एज सच नॉट इम्पोर्टेंट। बट एनीवेज, आपको जो शुरू में मैंने प्रोजेक्ट की एग्जांपल दी थी एहराम मिस्र, ये वो डिलीवरेबल्स की निशानियां हैं, ये ड्यून्स हैं, ये वो यादाश्तें हैं जो पुराने जमाने के कभी किसी ने कोई प्रोजेक्ट किए थे और आज भी हमें नजर आ रहा है। मगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, वो खत्म हो चुके हैं। प्रोजेक्ट में प्रोड्यूस डिलीवरेबल्स ऑफ अ सोशल, इकोनॉमिकल, मटेरियल और एनवायरमेंटल नेचर। तो प्रोडक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट नहीं होते, सोशल प्रोजेक्ट भी होते हैं, इकोनॉमिक भी होते हैं, मटेरियल भी होते हैं, एनवायरमेंटल भी होते हैं। और अभी ये अवेयरनेस लोगों में ज्यादा आनी शुरू हो गई है इन चीजों की। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग है, सोशल लोगों के साथ इंटरेक्शन है, गरीबों की मदद करते हैं लोग और चीजें करते हैं, तो इन चीजों के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट विल क्रिएट अ डिलीवरेबल एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर सेंचुरीज। ठीक है जी। अब आपने यहाँ वो मीनार पाकिस्तान खड़ा कर दिया, वो उसको बनाना, खड़ा करना, वो दैट वाज अ प्रोजेक्ट, बट वो अभी भी मौजूद है और पता नहीं कब तक रहेगा। या वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, कब से मौजूद है। जी इफ्तिखार साहब। सर, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में ये कहा था कि डिलीवरेबल्स जो होते हैं ना, वो हमारे प्रोजेक्ट की आउटपुट होते हैं। उसके बाद एक ट्रांजिशन पीरियड आता है और ट्रांजिशन पीरियड के बाद उनकी आउटकम आती है और फिर हम प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, क्लोजर की तरफ चले जाते हैं। तो फिर ये जो पॉइंट नंबर 3 था लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स आर टेम्परेरी बट द डिलीवरेबल मे एग्जिस्ट बियॉन्ड द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वो फिर तो एक अच्छा, एक तरफ हम ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ दोनों नेगेट नहीं करती बातें। कतन नहीं। देखें, बात यह है कि जो चीज आप बनाएंगे वो जब तक चलती रहेगी। मतलब एक प्रोजेक्ट में गाड़ी बनाई, गाड़ी बना के बेच दी मैंने,
اب وہ چلتی رہے گی تو میں اس کے پیچھے پیچھے اپنی وین لے کے پھرتا رہوں گا چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. میں نے تو آپریشن کے حوالے کر دی نا, میں نے تو اس کو پروجیکٹ ختم کر کے میں گھر چلا گیا. تو پروجیکٹ ٹیمپریری تھا, ختم ہو گیا, لیکن جو چیز اس کا ڈیلیوریبل تھی وہ کسی کے استعمال میں ہے, وہ چلتی رہے گی. وہ ڈیلیوریبل پروجیکٹ تھوڑی تھا, جو پروجیکٹ تھا وہ تو پروجیکٹ اٹ سیلف تھا, پروجیکٹ کا کام. پروجیکٹ کے کام کرنے سے ایک چیز بنی, جو چیز بنی وہ کسی مقصد کے لیے بنائی تھی نا, تو جس کے مقصد کے لیے بنائی تھی اس کے حوالے کر دیں. پروجیکٹ ختم ہو چکا ہے لیکن وہ چیز زندہ رہے گی اور وہ بینیفٹ دیتی رہے گی اس بندے کو, اور اس کے بینیفٹ کو بھی آپ نے جو اسٹریٹجک لیول کے اوپر آپ نے ڈیفائن کیا ہوگا کہ اس کا بینیفٹ کیا لینا ہے. جب وہ اپنا بینیفٹ بھی دے دے گی, ایون دین اگر وہ بلڈنگ کھڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیونڈ اس سے مزید بینیفٹ دے رہی. مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ تھا کہ میں نے اتنا پروفٹ لینا ہے اس کام سے, اب وہ آپ نے اتنا پروفٹ بھی نکال لیا اور وہ چیز مزید زندہ ہے, چل رہی ہے, تو چلنے دیں اسے جب تک وہ خطرناک نہیں ہوتی. کیوں جی, بات کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی سر, تھوڑی بہت کلیئر ہوئی ہے. مطلب یہ کہ جو آپ پروجیکٹ کے لیے ڈیفائن کرتے ہیں ڈیلیوریبل, ونس اٹ از کمپلیٹڈ اور وہ کلوز ہے تو وہ ختم ہو گیا. ہاں, اس کے بعد وہ ڈیلیوریبل مے بی گو فار لانگر پیریڈ, مطلب وہ چلتا رہتا ہے. ہاں ہاں آف کورس, کیوں نہیں. آپ کا ڈیفائنڈ گول تھا نا اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ تھا, جو آپ نے کہا تھا کہ میں نے یہ پروجیکٹ میں اچیو کرنا ہے, وہ آپ نے کر لیا. اس کے بعد وہ ختم ہو گیا پروجیکٹ سے ریلیٹڈ, اس کے بعد وہ چل رہا ہے, اس کا پروجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بیسیکلی وہ سمجھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی جو چیز دیکھیں, کوئی بڑا مقصد بھی تو تھا نا یہ چیز کیوں بنانی ہے. کسی نے ہمیں آرڈر دیا, اس نے کوئی مقصد سے دیا ہوگا نا. میں نے تو بنا دی, وہ چیز بنا کے میں نے ہینڈ اوور کر دی. میں نے کہا جی آپ نے مجھے کہا تھا یہ چیز بنا دو, یہ لے لیں, چیک کر لیں, اور وہ زیادہ سے زیادہ وہ میرے پہ یہ کہیں گے نہیں جی چلا کے دکھاؤ, تو میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے, میں شارٹ ٹرم گین آؤٹ کم بھی میں نے دکھا دیا اس کا کہ جی یہ ایسے چلتی ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اور اب آپ بھی چلا کے ایک دفعہ دیکھ لیں, اگر تسلی ہے تو مجھے میری چھٹی کر دیں. آپ کی تسلی ہوگی, چلیں میں فارغ ہو گیا, میں اپنی ٹیم کو لے کے چلا گیا. اب یہ جو میں نے چیز آپ کو ڈیلیور کی ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے استعمال کریں, اسے بینیفٹ یہ لوں گے, وہ بینیفٹ لیں, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ از. آئی ہوپ یہ بات سارے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا جی, ٹیمپریری نیچر کو ذرا ڈسکرائب کر لیتے ہیں. ایک پروجیکٹ کا اینڈ کیسے ہوتا ہے. اینڈ از ریچڈ وین پروجیکٹ آبجیکٹیوز ہیو بین اچیوڈ. ایک تو یہ ہے کہ اگر جو مقاصد رکھے گئے تھے وہ آپ نے حاصل کر لیے ہیں تو بات ختم ہوگی, پروجیکٹ کو ختم کریں, اور جو کچھ بھی ڈیلیوریبل وغیرہ ہے وہ حوالے کریں جس کو دینا ہے, آگے آپریشنز کو دینا ہے, کس کو دینا ہے, یا وٹ ایور. پروجیکٹ ڈفرنٹ قسم کے نا. ایک تو یہ بھی پروجیکٹ ہو سکتا ہے کہ جناب یہ ہمارا ایک پروسیس ہے, اسے امپروو کر دو, تو امپروو کر کے جو امپرووڈ پروسیس بنائیں گے وہ ٹیک اوور کر لے گا, آرگنائزیشن ٹیک اوور کر لے گی. اگر کوئی میں فزیکل آئٹم دیتا ہوں تو وہ فزیکل آئٹم بھی کوئی ٹیک اوور کرے گا اور اس کو چلائے گا, اینڈ سو آن. دوسرا ہے the objectives will not or cannot be met. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ پروجیکٹ تو ہم نے یہ سوچ کے شروع کیا تھا کہ یہ آبجیکٹیو اچیو کرنے ہیں, لیکن اب ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے یہ آبجیکٹیو میٹ کرنا, کسی بھی وجہ سے یہ ہو نہیں پائیں گے, تو اگر ایسی سچویشن ہے تو ہمیں مزید پیسہ اس کے اوپر جھونکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے پروجیکٹ کو پراپر بورڈ بیٹھ کے فیصلہ دے اور اسے کلوز کر. تیسری سچویشن ہے کہ فنڈنگ ہیز ایگزاسٹڈ آر نو لانگر اویلیبل فار دی ایلوکیشن آف دا پروجیکٹ. پہلی بات تو, پچھلی والی بات تو یہ تھی نا کہ آبجیکٹیوز ہی نہیں رہے, مطلب وہ اچیو ہی نہیں ہو سکتے. ہم کہہ رہے ہیں پیسے ہی نہیں رہے, پیسے نہیں ہیں تو دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو اس کو بند کر دیا جائے پروجیکٹ کو, اگر آنے کا امکان بھی نہیں ہے. ایک ہے کہ نہیں جی 6 مہینے بعد پیسے آ جائیں گے, تو پھر ہم اس کو ہولڈ کر دیتے ہیں, اس کے فنکشن کو روک دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں پاز کر دیا ہے, اب اس کے بعد دوبارہ شروع کرنا. چوتھا ہے نیڈ فار دا پروجیکٹ نو لانگر ایگزسٹ. پروجیکٹ کی ضرورت ختم ہوگی, جو ریکوائرمنٹ تھی, نیڈ تھی, جس نے آرڈر کیا تھا کہ یہ چیز مجھے بنا کے دو, وہ کہتا ہے یار یہ تو اب ضرورت ہی نہیں رہی.
مثال کے طور پہ آپ کوئی ایک نیا موبائل کا ماڈل کسی کمپنی کے لیے بنا رہے تھے اور انہوں نے کہا جی ہم سے ہمارے کمپیٹیٹر نے تو پہلے ریلیز کر دیا اور اس میں تو کیپبلٹیز کچھ اور ہیں، تو یہ بس وی آر ریڈی ٹو ایکسپٹ دی لاس، اس کو بس یہی بند کرتے ہیں۔ پھر ہے جی ہیومن اور فزیکل ریسورسز آر نو لانگر اویلیبل۔ آپ اچھا خاصا پروجیکٹ کر رہے تھے، یہ کووڈ آگے 19 آ گیا تو سب چیزیں وہیں اسٹینڈ اسٹل ہوگی، نہ بندے ہیں نہ ریسورسز ہیں، تو آپ مجھے خود ہی بتائیں گے کیا ہوگا، پروجیکٹ یا بند ہوگا یا پینڈ ہوگا، ان کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور آخری ہے کہ کسی لیگل کاز کی وجہ سے آپ کے پروجیکٹ کو بند کر دینے کا حکم جاری کر دیا جائے۔ سو پروجیکٹس ان چند سچویشنز میں بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ جناب ٹیمپرری نیچر کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا۔ نیکسٹ کلاس میں کل میں یہاں سے آگے چلوں گا پروجیکٹ ڈرائیو چینج، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے۔ اگر جو ابھی تک ہم نے بات چیت کی ہے اس میں کوئی کوشچن کسی کا ہو تو آپ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ جی پلیز، جی وجی صاحب۔ اچھا، یہ جو بیسیکلی آپ ڈسکشن کر رہے ہیں بیسڈ آن دی سلائیڈز، جو ایگزامس کی پریپریشن ہوں گی اس کے لیے ویدر ویل بی گوئنگ ٹو لک دا کمپلیٹ بک، اور اس کے حساب سے یا ان اسٹڈیز کے اوپر بھی ہم بیس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ایگزیکٹلی پی ایم بی او کے مطابق آپ کو سلائڈیں دکھا رہا ہوں، لیکن جو ڈسکشن ہماری ہو رہی ہے یہ اس سے ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہے۔ تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ آپ کو کافی سارا نالج تو ان سلائیڈوں کو ڈسکس کرنے میں مل جائے گا۔ کچھ جگہوں کے اوپر آپ یہ فیل کریں گے کہ ایک چیز ہے جو کہ سلیبس میں ہے مگر جہاں ڈسکس نہیں ہے، ایسی کوئی چیز ہو تو اس کو آپ خود سے بھی سرچ کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو یہاں کوشچن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دس بک ڈز ناٹ کور ایوری تھنگ ان دا سلیبس۔ وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ آپ کا ایگزامینیشن کانٹینٹ آؤٹ لائن ہے، اس کو سامنے رکھ لیجئے گا اور دیکھیے گا کہ اس میں سے کیا کیا چیزیں سیٹسفیکٹری کور ہو گئی ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، کون سی مشکوک ہیں، کون سی بالکل ڈسکس نہیں ہوئی ہیں۔ جو نہیں بھی ہوئی ہیں نا ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کے بارے میں آپ پوری طرح سے نہیں بھی جان سکتے، کم از کم ان کی ڈیفینیشن پتا ہونی چاہیے کہ ہے کیا بلا، یہ کس جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، یہ چیز کیا ہے، تاکہ اگر کوئی ان کے بارے میں کوشچن آ جائے تو آپ اس کو سیٹسفائی کر سکیں۔ تو پھر میں کون سی بک جو ہے اس کو ود رسپیکٹ ٹو مائی ایگزامس پڑھنا شروع کروں؟ سب سے آپ نے تو کافی ساری بک۔ سب سے پہلے تو پی ایم بی او کے اچھا، تو آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے کہ 3 times کور ٹو کور، پوری کتاب 3 دفعہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، پھر آپ جب اسے پڑھتے ہیں تو آپ اسے ایک طرف رکھ لیجئے گا اپنے ایگزامینیشن کنٹینٹ آؤٹ لائن کو، اور اس کے اوپر آپ ٹک کرتے جائیں گے یہ چیز بھی مجھے سمجھ آ گئی، یہ بھی آ گئی، یہ بھی آ گئی۔ پھر جو باتیں آپ کو لگے گی کہ یہ مجھے یہیں سے سمجھ نہیں آئی، وہ آپ کوشچنس کی صورت میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور تھوڑی سی اپنی ریسرچ بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر، اور وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے بھی آپ کو جو کتابیں دی ہیں وہ ریفرنس مٹیریل ہے۔ ریٹا کی کتاب کافی یوزفل ثابت ہوگی جو اس کے اندر ہے۔ جی وجی صاحب، ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے۔ اور پریکٹس تو ظاہر ہے جب آپ کا سارا ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی آپ کر سکیں گے وہ جو کوشچن آنسر اور اس طرح کی چیزیں۔ ہم کریں گے، ہر چیپٹر کے اینڈ میں بھی کوشچن کریں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ اپنے طور پہ پھر بہت سے کوشچن کیجیے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ شہزاد صاحب آپ بتائیے۔ سر ایک شارٹ کوشچن ہے کہ جو ریپیٹیٹیو ایلیمنٹس ہیں اس میں آپ نے کہا ہے کہ وہ سچویشن اور لوکیشن کی وجہ سے چینج ہو جاتے ہیں، تو کیا پروجیکٹ کو اسٹل اگر یس اور نو میں آنسر دینا ہو تو کیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں ریپیٹیٹیو ایلیمنٹ ہے؟ میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کروں گا کہ آپ ایک پروجیکٹ مینیجر ہیں اور ایک فلو بنا ہوا ہے ساری چیزوں کا، یہ ہوگی یہ ہوگی یہ ہوگی۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو کہ ایک ہی دفعہ ہوں گے، لیکن بہت سے کام ایسے بھی ہیں جو بار بار کرنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کیا، آپ نے ان کے حساب سے ان کی اسٹریٹجی بنائی، بعد میں اسٹیک ہولڈر تبدیل ہو جاتے ہیں، کیا کریں گے؟ تو مجھے یہ نظر رکھنی پڑے گی، مانیٹر رکھنا پڑے گا کہ اسٹیک ہولڈر کوئی نیا تو نہیں آ گیا،
कोई निकल तो नहीं गया, उसके हिसाब से मुझे वो सारी एनालिसिस अपना तब्दील करना पड़ेगा। और दिस इज अ कॉन्टिन्यूस थिंग, दिस रेपिटेटिवली कीप्स हैपनिंग। इसी तरह रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क भी बदलते रहते हैं, जो अभी सोचे थे वो अब बाद में आके और पता चल गए, तो इसको भी अब कीप करना पड़ेगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रोजेक्ट की, वो भी रेपिटेटिव एलिमेंट है, डेली या वीकली या मंथली जो भी आपने उसकी फ्रीक्वेंसी रखी है वो कोई ना कोई बनाएगा और वो रेपिटेटिव वर्क हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ काम ऐसा होता रहता है जो रेपिटेटिव है, लेकिन प्रोजेक्ट की स्पिरिट जो है वो यही है कि उसने वन टाइम कंप्लीट होना है। कुछ काम ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होते, मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट का चार्टर एक ही दफा लिखा जाता है, ठीक है जी। इस तरीके के साथ कुछ चीजें हैं जो एक ही दफा होती हैं जी। ठीक, ओके, सही है, थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस वी शुड कॉल इट अ डे। मुझे भी थोड़ा काम है और इंशाल्लाह कल हम 3 से 6 ही मिलेंगे और आइंदा भी 3 से 6 ही मिलेंगे। वो जो थोड़ी सी कंफ्यूजन किसी ने डाल दी थी कि ये आइंदा के लिए यही टाइम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 3 से 6 ही का टाइम हमारा फिक्स्ड है, इंशाल्लाह सबको सूट कर रहा है, मोस्टली सबको सूट कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो। टेक केयर।